जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। थैंक यू सो मच आप सबका आज की स्पेशल स्पेस के लिए टाइम निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, देन हम आज के स्पेशल गेस्ट के साथ आज की स्पेस से सीखेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ फतरत وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद व अस्हाबिहि मुहम्मद व अज़वाजिहि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। जी, तो चलते हैं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैलेस्टाइन इसराइल के मामले पे काफ़ी कन्फ्यूजन थी और काफ़ी लोगों में क्लैरिटी की ज़रूरत थी। तो इसके लिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट सर इमरान यूसुफ़, इससे बेटर कोई नहीं हो सकता था कि हम प्रैक्टिकली सर से सीखने की कोशिश करेंगे, हमारे उस्ताद, हमारे मेंटोर। तो जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम जी जी रहमतुल्लाह। सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपका सुन रहे हैं सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट तक अगर नेट में थोड़ी सी डिस्टरबेंस रहे तो मैं पहले से माजरत खा हूँ। मैं बस अभी वाईफाई जोन में एंटर होने वाला हूँ, लेकिन मुझे 1-2 मिनट तक होपफुल इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा, बट अगर डिस्टरबेंस हो तो मैं पहले से माजरत चाहता हूँ। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर, तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि अभी जो रिसेंटली पैलेस्टाइन इसराइल का मैटर, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये नहीं जानते कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था, इसके पीछे एक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं वो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो आप जैसे उस्तादों से ही क्लैरिटी मिल जाती है आपके एक्सपीरियंस और इल्म के मुताबिक। तो सर आज हम डिस्कशन के एंड में हम जाएंगे रोल ऑफ पाकिस्तान पे, लेकिन स्टार्ट में हम आपसे छोटे छोटे पीसेस में हिस्ट्री का बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, और दूसरे पार्ट में आप बता दीजिएगा कि एक्चुअल में हमास है कौन। इस पे भी लोगों को काफ़ी क्लैरिटी चाहिए। तो सर, ओवर टू यू सर, बिस्मिल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। देखें, आजकल जो इस इशू है इसके बारे में मैं जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में पहले ज़रा बात करना चाहता हूँ। हमारी हर दफ़ा इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो नई नस्ल
جب ان چیزوں سے انٹریکٹ کرتی ہے تو ان کو سڈنلی احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ جب آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ سارے ہی پتہ نہیں کیوں مردہ ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ ان کو چونکہ بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا، اس لیے ہمارے جو مختلف حکمران ہیں، حکام ہیں مختلف ممالک کے اندر، ان کے موقف کے اندر جو منافقت یا تضاد ہے وہ بھی ان کو واضح طور پہ نظر نہیں آتا، اور وہ پھر رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کے وجود کا تعلق ہے، یہ ایک کمپلیٹلی غیر قانونی وجود ہے، جس کی اسلام سے، جس کی کسی بھی اخلاقی جواز سے، کسی قانونی جواز سے، کسی شرعی جواز سے اس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر جو دلائل دیتے ہیں ان کے لیے وہ یہ ہے کہ بہرحال یہ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس زمین پر یہود کا حق ہونا چاہیے۔ ایک دلیل یہ دی جاتی ہے، اور دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہود جو ہے وہ اس پہ سب سے زیادہ عرصے تک اس کے اوپر رہے ہیں، تو اس لیے ان کا ایک جینوین اور لیجیٹیمیٹ کاز ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر رہیں، اور ہم نے اس زمین کو قبضہ کیا تھا، اگر ان کے الفاظ میں استعمال کر سکوں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پر قبضہ کیا تھا، تو اس لیے ہم ان کا کلیم جو زیادہ پرانے لوگ ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اچھا، جہاں تک اس ڈسکشن کا تعلق ہے تو یہاں پہ ایک فکری نقطہ اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی زمین پر حق کس کا ہوتا ہے؟ کیا وہ لوگ جو سب سے پرانے رہتے ہیں ان کا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بنیاد بھی ہوتی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مقدس سرزمین ہے، یہ ایک بلیسڈ زمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہاں پر انبیاء پلے بڑے ہیں، یہ انبیاء کا گہوارہ رہا ہے، اور یہ قبلہ رہا ہے، بہت لمبے عرصے تک قبلہ اول رہا ہے، تو اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زمین کا پھر مالک کون ہے؟ ہمیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو ایک رات کے اندر اسرا سے آسمان کی طرف لے کر گیا، اور وہ زمین جس کے اطراف میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرمایا ہے کہ اس زمین کے اطراف میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس زمین کے اوپر جو ڈسپیوٹ ہے وہ بنیادی طور پر یہ اس سے سیٹل نہیں ہوگا کہ کون یہاں پہ پرانا ہے۔ پرانا تو پھر آدم علیہ السلام سے اب شروع کریں تو مختلف انبیاء رہے ہیں، تو پھر کس کا حق ہے؟ اس پہ جو انبیاء رہے ہیں وہ سارے توحید کے قائل تھے، وہ سارے اسلام پہ چلنے والے تھے، اور اب ان انبیاء کی میراث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ اس امت کے پاس آ چکی ہے، اس لیے اس زمین کی میراث مسلمانوں کے پاس ہے، یہود کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہود سے ان کا شرف، ان کا مقام، ان کی عزت چھین لی گئی، کیونکہ انہوں نے اس شرف کا جو قدر تھی وہ نہیں کی، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور وہ مغضوب قوم ٹہرائے گئے، ان پہ اللہ کا غضب ہو چکا ہوا ہے، اور ہم اپنے ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان کی طرح نہ بنانا جن پر تم نے غضب کیا، اور نہ ہی گمراہوں کی طرح بنانا۔ یہ ایک پیور شرعی ارگومنٹ، اگر آپ چیک کریں یہ ایک شرعی ارگومنٹ ہے، اور میرا ایک دوست مجھے کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں سر جی آپ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو نہیں سمجھتے کہ اسلام حق ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ اسلام حق ہے، یہ تو آپ کا اوپینین ہے، یہ تو آپ کا کمنٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم دین حق پہ کڑے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم حقدار ہیں۔ اس کے دو جواب ہوتے ہیں عام طور پہ اس طرح سوال کے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے جو بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ایک مسلمان آپ کو یہ دلیل دے تو مجھے اس سے کہنا چاہیے کہ بھائی تم کس چیز پہ کڑے ہو؟ تم یہ مانتے ہو کہ اسلام دین حق ہے اور یہودیت غلط ہے، تو پھر تم اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنی کنوکشن اور اپنے کنسپٹ پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تم اوروں کی طرف سے کیوں دیکھ رہے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ حق یہی ہے؟ کیونکہ تم تو یہ مانتے ہو نا کہ یہ حق ہے، تو اس لیے آپ مجھے کسی اور کا اینگل کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کا اینگل مجھے پتا ہے، ان کا اینگل میں جانتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایز اے مسلمان، آپ مانتے ہیں کہ یہ اسلام دین حق ہے؟ آپ کنونسڈ ہیں اس بات پہ، تو اپنی کنوکشن پہ کڑے ہونا۔ تو پہلے جواب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہود کی طرف سے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو یہود ہیں
ان کو ہم چیلنج کر لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اس پہ ڈسکشن کر لیں، اس پہ ہم مناظرہ کر لیں، اس پہ ہم مکالمہ کر لیں، اور اس پہ ہم دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. اگر یہودیت حق ہوا تو ہم سب یہودی ہو جائیں گے اور مسجد اقصی پہ یہود کا حق بن جائے گا. اور اگر یہودیت حق نہیں ہے اور اسلام حق ہے اور ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر آپ ہماری بات مان لیں. یہ اس کا ایک مناسب، جائز اور ایک بیلنس طریقہ ہے. اور اگر وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے تو پھر آخری بات یہ ہے کہ پھر یہ بدماشی کی اور طاقت کی مقابلہ ہے، اور طاقت ہی اس کو طے کرے گی. تو آپ طاقت کے ذریعے لے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ طاقت کے ذریعے لے لیں، ہمیں آپ سے گلہ نہیں ہے. ہم تو دو کام کر رہے ہیں ابھی آج. ہم مغرب کی منافقت کو بے نقاب کرتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق اور عالمی انصاف کے ساتھ ہے، اور ہم جناب دنیا بھر میں عدل چاہتے ہیں. ہم تو ان کی منافقت بے نقاب کرتے ہیں تاکہ ہمارے اپنے لوگ جو سوئے ہوئے ہیں اور وہ مغرب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ مغرب نے بڑے اعلیٰ قسم کے ادارے بنا کر دنیا بھر میں انصاف قائم کرنے کے لیے ایک گلوبل سسٹم بنایا ہوا ہے، ان کی آنکھیں کھل جائیں. ایک تو ہم ان کی آنکھیں کھولتے ہیں، اور دوسرا ہم جو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں، ہم اپنے حکمرانوں سے ہم گلہ مند ہیں کہ جب وہ طاقت استعمال کر رہے ہیں، وہ دلیل کی بات نہیں سنتے، وہ مکالمے پہ تیار نہیں ہیں، وہ ڈسکشن پہ تیار نہیں ہیں، اور وہ طاقت کے زور پہ اس زمین کو چھیننا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہمارے پاس ٹینک، جہاز، میزائل نہیں ہے. ہمارے پاس جذب شہادت سے لبریز مجاہد افواج نہیں ہے. کیا انہی افواج نے اسرائیل کے جہاز نہیں گرائے پہلے؟ کیا یہی افواج کو جب آپ ایک دفعہ حکم دیں تو وہ انڈیا کا ابھینندن آپ کو گرفتار کر کے نہیں لے کر آتا، ان کے جہاز گرا نہیں دیتا جیسے آپ اس کو آرڈر دیتے ہیں؟ تو کیا وہ کم ہے کسی سے؟ تو ہمیں گلہ تو اپنے حکمرانوں سے ہے. تو یہ میں پہلی ڈسکشن رکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر حق کس کا ہے؟ اس کے اوپر حق مسلمانوں کا ہے. اگر کوئی اور بات کرتا ہے تو ہم اس کو مکالمے کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ زور کی بات کرتا ہے تو ہمارا گلہ اسرائیل اور یہودیوں سے نہیں ہے، وہ ہمارے دشمن ہیں. وہ کہتے ہیں زمین ہماری ہے اور ہم جبرن لیں گے، اور ہم کوئی دلیل نہیں سننا چاہتے. تو ٹھیک ہے، آپ نہ سنیں دلیل. اگر دلیل نہیں سننا چاہتے تو پھر راستہ طاقت کا ہے، اور طاقت کے زور پر آپ لے رہے ہیں، اور ہم اپنے حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی غیرت کرو. اگر وہ بدماشی کرتے ہیں تو آپ کیوں غیرت نہیں کرتے؟ آپ اٹھیں، آپ آواز اٹھائیں، آپ جو ہے اس کو روکیں. تو ان سے ہم یہ گلہ کر رہے ہیں. اور باقی ہم مغرب کی ڈپلیسٹی، مغرب کا جو دوغلا پن ہے، مغرب کی جو منافقت ہے، اس کو ہم بے نقاب کرتے ہیں اپنے لوگوں کی آنکھوں پہ جو پٹی چڑھی ہوئی ہے اس کو اتارنے کے لیے. تو یہ تو ایک اس کا موضوع ہے. دوسرا جو اسرائیل و فلسطین کا کنفلکٹ ہے جو ابھی حال ہی میں ابھی ہوا ہے، یہ بنیادی طور مسلمانوں کی ہیروئک، ایسا قابل فخر بہادری ہے جس مسلمانوں کو ہلا کر کے رکھ دیا. اس نے مسلمانوں کو کی ایمان جگانے کی کوشش کی. انہوں نے دیکھیں، ان کو آج اپنی جانیں دینی پڑ رہی ہے ہمیں جگانے کے لیے، کیونکہ ہم سو جاتے ہیں، ہمارے حکمران سو جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ ان کو پریشر میں لانے کے لیے وہ نارملائزیشن کے ایگریمنٹ پہ کنونسڈ ہے. اگر آپ آج تھوڑا سا نوٹ کریں تو آپ کو ترکی کا اردوغان بھی کوئی طاقتور بیانات دیتا نظر نہیں آتا. سیسی کے منہ سے ابھی تک فلسطین کا لفظ نہیں نکلا. سعودی بادشاہ ایک بیان دینے کو تیار نہیں ہے. پاکستانی حکمران ایک پسی سی مذمت، کینسر زدہ مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب اس نارملائزیشن پروگرام جس کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا جانا تھا، اس پہ آن بورڈ تھے اس دفعہ. اگر آپ یاد کریں، ترکی کے سربراہ نے لاسٹ ٹائم اس موقع کو یوز کر کے اپنا ایک امیج بنانے کی کوشش کی تھی، اس دفعہ اس نے کوشش بھی نہیں کی کیونکہ سارے آن بورڈ تھے. یہ نارملائزیشن چاہتے تھے، اور مسلمان مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر، اور غزہ کے لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس ایشو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. سعودی عرب کو کل آخر میں مذاکرات کینسل کرنے پڑے اسرائیل کے ساتھ. اس نے اعلان کر دیا کہ میں مذاکرات کینسل کر رہا ہوں، اور ان کو مجبور کر دیا، اور امت کو مجبور کر دیا کہ وہ اٹھیں. آج مصر کے بارڈر کے اوپر لوگ سڑکوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، بارڈر پہ، اور وہ لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، افواج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بارڈر کھولیں تاکہ ہم لڑیں. میں آپ کو کل کا صرف واقعہ بتاتا ہوں کہ کل وہاں پہ ایک شخص بارڈر پہ وہ پہنچا اور کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دیں. فوجیوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آرڈر نہیں، ہم نہیں دے سکتے. اس نے کہا اس چوکی کے انچارج سے مجھے ملاؤ. آخر میں وہاں کا جو جرنیل تھا، جو انچارج تھا، اس کے پاس جا کے اس کو اتنی غیرت دلائی کہ وہ جرنیل رونے لگ پڑا، اور اس کے آنکھیں آنسو سے تر ہو گئی. اور
وہ بے بسی کا اظہار کر رہا تھا کہ میں ایک کمانڈ کے نیچے ہوں، میں نہیں کر سکتا، لیکن میں تم لوگ کے جذبے کے سامنے میں بالکل بے بس ہو چکا ہوں، اور میں خود یہ جذبہ رکھتا ہوں، لیکن ہم اس کمانڈ اور سٹرکچر کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ہمیں آرڈر نہیں ہے تو ہم آپ کو جانے نہیں دے سکتے۔ ٹرکوں کے ٹرک قطاروں میں کھڑے ہیں، یہ امت اپنے پیسے وقف کر رہی ہے، سڑکوں پہ آ رہی ہے، بول رہی ہے، اور انفارچونیٹلی آج بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی لڑنے کی جب لڑنے کی طاقت نہیں ہے آپ میں۔ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ کوئی گلہ نہیں کر رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں مر رہے ہیں، ہمیں نہیں مرنا، ہمیں شہید نہیں ہونا، ہمیں اپنی قربانیاں نہیں دینی، ان کو گلہ نہیں ہے۔ اور یہاں لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں وہ کام کرتے ہیں جس کی استطاعت نہیں ہے، وہ اس کے ذریعے انہوں نے 70 سال سے ایشو کو زندہ رکھا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہندوستان کے مسلمان دبا دیے گئے ہیں، اسپین کے اندر ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اٹلی کا سسلی دبا دیا گیا ہے، برما کے مسلمان دبا دیے گئے ہیں، ایک کشمیر ہے اور ایک فلسطین ہے جہاں کے مسلمان اپنے خون کے نذرانے دے کر اب اس ایشو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور جہاں پہ مسلمانوں نے قربانیوں سے ڈر گئے یا ان کی اور مسلمانوں نے مدد نہیں کی، وہ ایشو دبا دیا گیا، وہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ ایشو دفن ہو گیا۔ تو یہ ان کی قربانیاں ہیں جو اس ایشو کو زندہ رکھ رہی ہیں۔ میں آخری جو نقطہ جس کے بعد سوالات جوابات کی طرف جو بھی ڈسکشن ہوگی اس کی طرف انشاءاللہ چلیں گے، جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے مارچ نہیں کرنے، اس کا کچھ مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اظہار یکجہتی یہ کافی نہیں ہے unless you pinpoint exact responsibility کہ کس کو کیا کرنا چاہیے۔ غزہ کے اندر مسلمان مجبور ہیں، بالکل درست ہے، ہمیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ضرور کریں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھو۔ صحابہ نے کہا اگر ہم یہ استطاعت نہ رکھیں تو آپ نے فرمایا تو پھر وہاں کے چراغ کے لیے تیل، اس چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے ہدیہ ہی بھجوا دو، یہ اس کے برابر ہوگا کہ تم وہاں نماز پڑھ رہے ہو۔ اس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے، تو بالکل ہمیں ان کے لیے امداد کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امداد کے کچھ روپے دے کر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو پھر مت بھیجیں امداد، ایسی امداد مت بھیجیں جس سے آپ کا دل پرسکون ہو جائے اور آپ کو لگے کہ میں نے کوئی ذمہ داری ادا کر دی ہے، پھر ایسی امداد نہ بھیجا کریں۔ اگر آپ کو صرف سولیڈرٹی مارچ میں جا کے 4 نعرے لگا کے واپس آنا ہے تو مت جائیں ایسے مارچ میں۔ آپ نے اور میں نے کلیئرلی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل ان لوگوں کا حرکت میں آنا ہے جو اس کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، ان لوگوں کا حرکت میں آنا ہی اس کا واحد حل ہے۔ جس طرح وابڈا بجلی نہ دینا تو آپ جتنے بھی چیخے چلائیں، وابڈا کو گالیاں دے دیں، لیکن آخر میں وابڈا کو ہی آپ ٹھیک کر کے ہی بجلی ٹھیک کر سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ویسے ہی غزہ کے اندر نہ مجاہدین کی کوئی کمی ہے، نہ لڑنے والوں کی کمی ہے، نہ جذب شہادت سے سرشار لوگوں کی کوئی کمی ہے۔ ان کے پاس ایئر ڈیفنس نہیں ہے، ان کے پاس اینٹی ٹینک مائنز نہیں ہے، ان کے پاس بیلسٹک کروز میزائل نہیں ہے، ان کے پاس ہیوی ویپنری نہیں ہے، اور یہ آپ کے میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ہماری مصر کی افواج کے پاس ہے، یہ جارڈینین آرمی کے پاس ہے، یہ ٹرکش آرمی کے پاس ہے، یہ پاکستان کی آرمی کے پاس ہے، یہ بنگالی آرمی کے پاس ہے، یہ انڈونیشین آرمی کے پاس ہے، یہ ملیشین آرمی کے پاس ہے، یہ ان کے پاس ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں، یہ ہے وہ لوگ جو چاہتے بھی ہیں، یہ ہے وہ لوگ جن کے اندر طاقت ہے کہ وہ ان کی 2 ڈویژن اگر موبلائز ایجپٹ سے ہو جائیں یا جارڈن سے ہو جائیں، پاکستان سے ہو جائیں، تو وہ اسرائیل کو ختم کر کے رکھ دیں۔ اسرائیل کی طاقت کا سارا برم توڑ دیا گیا ہے، ان کی جو ہیبت انہوں نے بنائی ہوئی تھی سارا ٹوٹ چکا ہے۔ اگر چند لڑکے جا کر اور کچھ معمولی سے ہتھیاروں سے ان کے علاقوں میں جا کے ان کے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو مار کر ان کو اس حشر کر سکتے ہیں، اور ان کے علاقوں میں لڑ رہے ہوں، تو ایک اگر اسٹینڈنگ ملٹری موبلائز ہوگی تو اس کے بعد کیا عالم ہوگا۔ اس ملٹری کے پاس طاقت بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ یہ ہے واحد کال جو ہمیں دینی چاہیے۔ میرا کزن ہو، میرا بھائی ہو، میرے چچا ہو، میرے محلے میں دوست ہوں، میرے کلاس فیلوز ہوں، جو بھی ہماری افواج کے اندر ہیں، ان کو ہمیں یہ دعوت دینی چاہیے کہ بطور مسلمان، بطور ایک اسلامک آرمی، ہم سب حزب شہادت سے سرشار ہیں۔ ہمیں پریشر ڈالنا ہے اپنی افواج پہ، اپنے ذمہ داروں پہ، وہ لوگ جو اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ حرکت کریں اور ان کو ریسکیو کریں۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے ہم سے، آپ سے، یہ کسی اور کا مطالبہ نہیں ہے، اس رب کائنات کا مطالبہ ہے آپ سے کہ بھائی آپ لوگ یہ طاقت رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے لیے حرکت میں آنا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو شیخ صاحب آپ پھر جی سر، تو آپ کی جہاں سے آپ نے فنش کیا وہاں سے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جن کا یہ کام ہے کرنے والا ان کو انفلوئنس کرنا ہے، تو سر ایک کنفیوژن یہاں
کافی جو اسپیکرز ہیں وہ کافی جذباتی باتیں کرتے ہیں، تو لوگوں کو پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ ہم نے سب سے پہلے جن کا یہ کام کرنے والا ہے افواج کا، ان کو ہم موبلائز کریں کہ ہم انڈیویجول طور پہ ایک دوسرے کو کہیں کہ تم جاؤ. کافی لوگ بات بھی کر رہے تھے تم نکل نہیں رہے، تم جا نہیں رہے، تو سر اس کا کیا وے ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. ہاں جی بالکل، یہ کافی دیکھیں اس طرح کے نا جب بھی سچویشنز ہوتی ہیں، ہمیں اس امت کے جذبے کا تو ہم توہین نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے کہ اگر اور کچھ نہیں تو میں خود چلا جاؤں، یہ جذبہ ہے. لیکن اگر جذبے کو ہم گائیڈ نہ کریں اور عقل سے کام نہ لیں اور اللہ کے احکامات کو کامل طریقے سے نہ سمجھیں، تو پھر یہی اسی جذبے کے باعث ہمارے مسلمان کسی اور کے گیمز کا شکار ہوتے ہیں. میں ان کے جذبے کی بالکل توہین نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ ایک بڑا اعلیٰ جذبہ. ایک بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ میں خود لڑنا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی جان، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں نچاور کرنے پہ تیار ہے، اور یہ ایک ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے اس وقت؟ غزہ محصور ہے کمپلیٹلی، نہ پانی ہے، نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ ان کو خوراک کی سپلائی ہو رہی ہے. اور ان کے پاس دو جو انٹرنس روٹس ہیں، تین روٹس ہیں. ایک اسرائیل سے انٹری ہے، ایک جو ہے رفح بارڈر ایجپٹ سے انٹری ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سمندر سے انٹری ہے. سمندر سے انٹری کو اسرائیلی نیوی نے بلاکٹ کیا ہوا ہے. جو اسرائیل سے روٹس ہیں وہ چیک پوسٹوں سے بند ہے، اور جو رفح بارڈر ہے وہ سیل کر دیا گیا ہوا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ کو یہ علم ہو کہ وہاں پہ لوہار کی دکان کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ لوگ اس سے بھی کہیں ویپن نہ بنا لیں، اس حد تک اجازت نہیں ہے. تو آپ جا کے وہاں کیا کریں گے؟ ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو آپ نہیں دے سکتے. آپ صرف اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں پہنچ سکتے ہیں. وہاں آپ جیسے 15-16 سال کے لڑکے خود جا کے اسرائیلی کو چاقو سے مارتے ہیں، اور اسرائیلی اس کو گولی سے مار دیتا ہے، اور وہ لوگ اپنی گاڑی چیک پوسٹ پہ چڑھا کر اور وہ لوگ ان کی گاڑی اڑا دیتے ہیں، اور یہ ان کے چیک پوسٹ پہ چڑھا کے 2 فوجی مار دیتے ہیں. وہاں پہ فدائیوں کی کمی نہیں ہے، وہاں مجاہدوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہاں کا ہر بندہ مجاہد ہے. وہاں کی خواتین مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے رباط کی ڈیوٹی پوری کر رہی تھی. تو ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کا جو مسئلہ اگر آپ وہ کر سکتے ہیں، بسم اللہ بالکل کریں. اور وہ یہ ہے ان کو ایئر ڈیفنس پرووائڈ کر دیں، ان کو سٹنگر میزائلز دے دیں، ان کو جو ہے وہ ویپنز دے دیں جس کے ذریعے وہ اس جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں. یہ کفایت کی ذمہ داری ہے. جو یہ فرض ہے اس کے ساتھ کفایہ شرط ہے، یعنی آپ کے پاس وہ صلاحیت ہو. میں ایک مثال شاید پہلے بھی دے چکا ہوں کہ جب احمد شاہ جب شاہ ولی اللہ نے دیکھا کہ مرہٹے جو ہیں وہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور ان کو بلایا، اور ان کی مدد سے مرہٹوں کو شکست دی. اس نے یہ نہیں کہا کہ یار کچھ نہیں ہوتا تو بس ہم لڑیں گے مریں گے، لیکن ہم جو ہے جو ہے جان دے دیں گے، لیکن ہم قبول نہیں کریں گے. نہیں، انہوں نے وہ کفایت جمع کی، بیلڈ کی، جس کے ذریعے وہ اس مسئلے کو حل کر سکیں. وہ کفایت بیلڈ کرنا، وہ کفایت جو ہے وہ صلاحیت جو ہے، وہ کیپیسٹی جو ہے، وہ مسلم آرمیز کے پاس ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک کامن مسکنسپشن ہے، اور وہ ایک آئیڈیا ہے کہ یار یہ لوگ نہیں ہلیں گے. جس طرح ہمارے ججوں کے بارے میں، اور دیکھیں یہ ایک شیطان کی ایک تلبیس ہے جس میں ہمیں وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. انفیکٹ ہماری جارڈینین انٹیلیجنس اور اس طرح کی انٹیلیجنس خود ہمارے اسلامسٹ لوگوں کے اندر یہ چیز ڈالتی ہے کہ ان کو چھوڑو، یہ تو سارے ان کے الفاظ میں نا بغیرت لوگ ہیں جی. اچھا، یہ نوجوانوں کو چھوڑو، یہ تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ججوں کو چھوڑو، یہ تو سارے آلریڈی انگریزوں کے قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں. وکیلوں کو چھوڑو، یہ تو انگریزوں کے قانون والے لوگ ہیں. بیوروکریٹس کو چھوڑو، یہ عیاش لوگ ہیں، ان کو تو پرواہ نہیں ہے. ان کو چھوڑو، یہ تو ایسے ہیں. پھر کس کے ساتھ دعوت کرو؟ کس کو قائل کرو؟ نوجوان جی ایسے ہیں، بزرگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، فوجی ایسے ہیں، پولیس والے ایسے ہیں، جج ایسے ہیں، وکیل ایسے ہیں. تو پھر کس کے ساتھ دعوت کرو؟ تو آپ کو یہ کہہ کر کہ یہ سارے ایسے ہیں، یہ کبھی نہیں ہلیں گے، یہ کبھی نہیں کریں گے، اور آپ کو اصل دعوت سے روک دیا جاتا ہے. ہمیں انہی کو کہنا ہے جو یہ طاقت رکھتے ہیں. اگر آپ خود کریں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بے شک آپ کے جذبہ قابل قدر ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ شہادت کا مرتبہ بھی حاصل کر لیں، لیکن بہرحال آپ غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر پائیں گے. جی سر، آپ نے کافی کلیئرٹی دے دی، کیونکہ کافی لوگ دوسروں کے جذبات میں آ کے تو کافی اس چیز کو کنفیوز کر رہے تھے. جی سر، لاسٹ لائن میں آپ سے کہہ رہا تھا حماس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، کہ کافی لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ حماس کسی لینڈ کا نام ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، پھر ہم اسپیکرز کی طرف چلتے ہیں.
جی دیکھیں، حماس جو ہے وہ شیخ احمد یاسین نے اس کا سٹارٹ کیا تھا 1987-88 کی بات ہے. اصل میں دیکھیں اس کی ایک کوئک سا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب یہ فلسطین پہ اسرائیل قابض ہوا تھا تو اس وقت فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن PLO بنی تھی. اور ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ وہ کمپرومائز کرتے گئے جہاد بھی کرتے گئے اور کمپرومائز بھی کرتے گئے کہ آخر میں یہ شیخ احمد یاسین نے ایک نئی تنظیم بنائی حماس کے نام سے، جنہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہم سارا فلسطین آزاد کرائیں گے، پھر انہوں نے کہا کہ فلاں 1967 کے بارڈر سے کے بعد جو قبضہ کیا ہے اگر وہ ریورس کر دیں تو باقی مان لیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ چلے گئے اور اب انہوں نے یہاں پہ چلے گئے اور اب ایک چھوٹے سے چند % فلسطین پر یہ کنات کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس میں بھی ان کے اختیار نہیں ہے، اس میں بھی ان کی ساری پاور اسرائیلیوں کے پاس ہے. تو انہوں نے یہ فلسطین بیچ دیا ہوا ہے. تو حماس نے یہ الزام لگا کر کہ، اور جو کہ حقیقت بھی تھی، ایک نئی تنظیم بنی. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ حماس بھی وقت کے ساتھ بہرحال کچھ پریشر ایکسیپٹ کرتی رہی ہے. مثال کے طور پہ حماس کے اوپر حماس نے 1993 کے اندر اوسلو ایکارڈ کو قبول کر لیا تھا، جس میں کچھ لیول پہ اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تھا کہ اگر وہ اس ایریا سے خالی کر دے تو ہم باقی اسرائیل کے ساتھ ہم ایک وہ کر سکتے ہیں، ڈیلنگ کر سکتے ہیں اور اس کو ریکاگنائز کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ جب بھی کسی جہادی تنظیم کی بات کریں گے، مثال کے طالبان کی بات کریں گے، حماس کی بات کریں گے، تو آپ کو یہ تو نظر آئے گا کہ ان کی قیادت کے لوگوں میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شاید اس لیول کی کلیئرٹی اور حرف آخر اور اللہ کے حکم کو بالکل آخری ورڈ کے طور پہ دیکھنے والے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں دنیا کے پریشر میں بھی، پریگمیٹک انداز میں کچھ نہ کچھ پریشر قبول کرتے ہیں. لیکن آپ کو جہادی تنظیموں کے اندر نیچے جو ہزاروں مخلص مجاہد نظر آئیں گے، ان سب کو بہرحال آپ چیٹ نہیں کر سکتے، ان سب کے جذبے کو آپ دبا نہیں سکتے، ان سب کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج کے بعد جہاد چھوڑ دیں گے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ طالبان حکومت نے بھی کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کیا، جیسے دوحہ ایکارڈ میں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم افغانستان سے باہر کا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور اسی لیے آج طالبان حکومت نے عملاً ایک دو جعلی اکاؤنٹس کے سے چھوٹے موٹے بیانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے ابھی تک. کشمیر پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت آپس میں مذاکرات کر لیں، کیونکہ انہوں نے اس معاملے پہ کمپرومائز تو کیا ہے کہ ہم افغانستان سے باہر کے معاملات میں ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی، اور ہم اس میں اسلام ایکسپورٹ نہیں کریں گے، جو دعوت و جہاد ہوتا ہے ہم نہیں کریں گے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ کہ طالبان کے اندر جو سارے ہزاروں مجاہد ہیں وہ کوئی کم ایمان والے ہیں؟ نہیں، وہ کم ایمان والے نہیں ہیں، وہ آج بھی جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں. ان سب طالبان کی خواہش ہے کہ ہم ابھی فلسطین پہنچیں اور فلسطین کے اندر جا کر اسرائیل سے لڑیں. آپ کو انڈیویجول طالبان کمانڈروں کی اور علماء کے بیانات نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی راستہ دے تاکہ ہم پہنچے اور ہم جو ہے فلسطین کے اندر مجاہدین کی حمایت کریں. کیونکہ عام طالبان تو غلط نہیں ہے، اوپر لیڈرشپ نے کچھ لیول پہ بعض اوقات کچھ ایشوز میں ان کو لگتا ہے کہ دباؤ بہت زیادہ ہے تو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈسپائٹ حماس کی بہت زبردست ابھی یہ جو ہیروئک ایکشن تھا وہ ان پیرللڈ تھا، ان پریسیڈنٹڈ تھا اور ناقابل مثال لیول کی بہادری دکھائی ہے. تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ حماس کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتی. مثال کے طور پہ آج سیمور ہرش نے اس کی ڈیٹیل کو شیئر کی ہے. سیمور ہرش امریکن کا سب سے ون آف دا موسٹ فیمس جرنلسٹ ہے جو کہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ رہا ہے، اور اس نے آج کا جو کالم ہے اس میں ڈیٹیل لکھی ہے کہ نیتن یاہو نے فلسطین لبریشن آرمی کے PLO کے مقابلے میں حماس کو کچھ حد تک سپیس دی کہ یہ غزہ کو ٹیک اوور کر لے، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ میں حماس کو زیادہ بہتر قابو کر لوں گا اور یہ PLO والے جو ہیں وہ تھوڑے سے کم قابو ہوں گے میرے ساتھ، وہ مجھے ہمیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو میں ان کو کم قابو ہوں گے اور میں حماس کو زیادہ بہتر کنٹرول کر لوں گا. لیکن اس نے لکھا ہے، آج لکھا ہے، کہتا ہے لیکن اس کا یہ منصوبہ فلاپ ہو گیا کیونکہ حماس بھی اس کے قابو نہیں آئی اس طرح سے جو اس کا خیال تھا کہ میں جو ہے ان کو تھوڑا یہ چند ایک راکٹ مارتے رہیں گے لیکن اوورال کوئی بہت بڑا کچھ نہیں کریں گے. لیکن حماس کے اندر سنسیئر لوگوں نے اتنا بڑا آپریشن کیا کہ اس نے پورا نیتن یاہو کا ڈاکٹرائن اڑا کے رکھ دیا. تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان گروہوں کے اندر لیڈرشپ میں کچھ لوگ کمپرومائز کرتے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے مجاہد اور اس کے کیڈرز اور اس کے کارکنان جو ہے وہ سارے نعوذ باللہ کوئی کمپرومائز کر جاتے ہیں یا وہ دین کے اوپر کوئی سودا بازی کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. اور اس لیے ہمیں ہمیشہ اسلامی جہادی تنظیمیں ہوں یا اسلامی دوسرے گروپ ہوں، ہمیں ان سے چند باتوں سے اختلاف ہونے کے باوجود ہمیں ان کے نوجوانوں کو، ان کے کارکنوں کو اون کرنا چاہیے، ان کو ان کی جو بھی کمی کوتاہی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، لیکن ان کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، ان کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے، ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ
یہ سب ہمارے ریسورس ہیں، یہ سب ہمارا اثاثہ ہے. تو چند چھوٹی موٹی اینگل سے اختلاف کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو سپورٹ نہ کریں، اور آج ہم ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں اور پوری دنیا میں ان کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے افواج کو بھیجنے کی کال نہ دیں کیونکہ مجھے حماس کے فلاں ایک نقطے سے اختلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آج افواج کو نہ کہوں کہ آپ حماس جوائن کریں، ان کے ساتھ مل کے اسرائیل کا خاتمہ کریں. جی سر، تھینک یو سو مچ. جی تو اب ہم باری باری سب اسپیکرز کے پاس آئیں گے، تو کائنڈلی ایک کوشچن رکھیے گا ٹو دی پوائنٹ تاکہ زیادہ لوگ بات کر سکیں. اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ سب سے کروں گا نیچے سب سے کہ نیچے کافی لوگ جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا اسپیس کو رپورٹ کر دیتے ہیں، تو کافی لوگوں کو پھر وائس میں ایشو آتا ہے. تو کائنڈلی اس کو لائک اور ریٹویٹ کر لیں ابھی تاکہ آواز میں گلچ نہ آئے آپ کو. تو باری باری میں نیم کال کرتا ہوں تو آپ بات کیجیے گا. جی سب سے پہلے مومنہ آپ بات کیجیے. جی السلام وعلیکم علیکم. السلام. سر ہم پہلے جو نیریٹو دیکھتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات ہی نہیں کرتا تھا، مطلب سب جو ہے اسرائیل کے ایگزسٹنس کو ہی ختم کرنے کی بات کرتے تھے. لیکن ابھی جو زیادہ تر انٹلیکچوئلس ہیں یا پھر ہم کالج پروفیسر سے بھی یہی سنتے ہیں، اور اردوان کا بھی یہی بیان آیا تھا کہ وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کو صحیح سولوشن مانتے ہیں اس وقت پر مصلحت کے اکارڈنگ. تو یہ سولوشن کس طرح سے، مطلب اس کے کیا نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے اور یہ کتنا لیجیٹیمیٹ ہے؟ نہیں، میں آپ کی آواز کلیئر نہیں تھی. کون سی کوئلیشن؟ میں ٹو سمجھ نہیں ٹو سکا. جی اسٹیٹ سولوشن کس حد تک ویلڈ ہے سر؟ جی جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ میں کل نا جماعت اسلامی کراچی کے امیر کا بیان پڑھ رہا تھا، حافظ نعیم صاحب، جس نے کہا ٹو اسٹیٹ سولوشن غداری ہے. پھر آج میں ایک اور چھوٹا سا گروپ ہے شہیر سیالوی صاحب جو ہمارے پنڈی کے ایک انہوں نے نظریاتی جماعت کے نام سے بنائی ہوئی ہے، ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا ٹو اسٹیٹ سولوشن غداری ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ بات جو کافی عرصے سے ہم سٹارٹ سے یہ بات کہتے رہے ہیں، اور ہر تنظیم شروع میں جو جہادی تھی انہوں نے اس کو غداری کہا، لیکن بعد میں حکمرانوں کے پریشر کے تحت وہ پیچھے ہٹتے گئے. آج الحمدللہ امت میں اتنی کلیئرٹی آ رہی ہے کہ وہ تنظیمیں جن کا آفیشیل سٹانس یہ ہے کہ یہ دو اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، آج ان کے کارکن بھی اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں. کیونکہ دو اسٹیٹ سولوشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا آسان زبان میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 70% قبضہ کیا تھا پہلے، وہ جناب آپ کا ہوگا، اور اس کے بعد جو آپ نے تقریباً 20-25% مزید قبضہ کر لیا ہے، ہر دن آپ نئی نئی سیٹلمنٹ بنا رہے ہیں، ہمیں گھروں سے نکال کر وہاں یہود کو بسا رہے ہیں، پھر اور گھروں سے نکال کر یہود کو بسا رہے ہیں، اور مسلسل یہ کام کرتے جا رہے ہیں ہر دن. تو اس میں سے اگر آپ کچھ پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں، پھر دونوں مل کر امن بھائی چارے سے رہ لیں گے. 67 کا یہ افیشل سٹانس پاکستان گورنمنٹ کا بھی ہے، یہی سٹانس جو ہے وہ سعودی عرب گورنمنٹ کا ہے، یہی سٹانس ایجپٹ گورنمنٹ کا ہے لیکن وہ پہلے سے ہی تسلیم کر چکے ہوئے ہیں، یہی سٹانس جارڈینین سٹانس ہے، یہی سٹانس تیونس کا سٹانس ہے، یہی موروکو کا سٹانس ہے، یہی سٹانس اردن کا سٹانس ہے، اور یہی سٹانس سیرین سٹانس ہے. تو یہ سب جو ہے ان کا مطالبہ یہ کہ 70% قبضہ کر لو، اور 30% میں جو آپ نے تقریباً 6-7% ہمارے پاس چھوڑ دیا ہے، اور باقی 24-25% اور بھی قبضہ کر لیا ہے. جسٹ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، سر کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو وائس میں ایشو آ رہا ہے، سب اپنا کوشچنز ریڈی رکھیے گا. تو کائنڈلی ابھی جا کے لائک اور ریٹویٹ کر دیں تاکہ باقی لسنرز کو گلچ نہ آئے وائس میں. کافی لوگ ہیں نیچے جو رپورٹ کر دیتے ہیں اسپیس کو تو گلچ آتے ہیں. تو
جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر الحمدللہ، پلیز کنٹینیو. اوکے. تو اس کے پیچھے اصل میں یہ جو آرگومنٹ ہے نا، اس کے پیچھے کوئی فکری دلیل کوئی نہیں ہے، یہ ایک پریگمیٹک دلیل ہے. ایک کہ یار بس اب یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، چھوڑیں نا، بس اب ہمارے پاس طاقت نہیں، اور ہم نے تو 6 ملکوں نے مل کے جنگ لڑ کے بھی ہار کے دیکھ لیا، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے. اب یہ جنگیں جو کی گئیں وہ بھی ایک فیک جنگیں تھیں، وہ پلانڈ جنگیں تھیں، جس میں ہمارے حکمران ان سے ملے ہوئے تھے اور انہوں نے جنگیں لڑی ہی اسی لیے تھی کہ وہ ہارنی ہے. کیونکہ عربوں کے اندر یہ بڑا کامن کنسیپٹ تھا کہ ایک اتنی چھوٹی سی ریاست جس کی ایک جگہ پر چوڑائی صرف 10 کلومیٹر ہے. میں اس وقت ایک سٹی پشاور میں بیٹھا ہوں اور میرے سٹی کی چوڑائی اس وقت کوئی 22 کلومیٹر ہے. ایک پشاور 22 کلومیٹر چوڑا ہے اور اسرائیل ایک جگہ پہ صرف 10 کلومیٹر چوڑا ہے. اگر آپ خچر کے اوپر بیٹھ جائیں تو آپ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو کراس کر لیں گے. یہ اس کی چوڑائی ہے. یہ اسٹیٹ کیسے سروائیو کر سکتی ہے جب ہر جانب مسلمان اس کو گھیرا ہوا ہے؟ تو ہمارے مسلمان حکمرانوں پر بہت زیادہ پریشر تھا، تو انہوں نے ایک آرگنائز طریقے سے جنگیں لڑ کر اس طرح سے لڑی کہ اس میں ہم نے ہارنا تھا اور یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہماری اوقات نہیں ہے اتنی طاقتور ملک سے لڑنے کی، تو اس لیے ہمارے پاس ہماری مجبوری ہے. لیکن اصل میں اسرائیل کے ساتھ ہماری کئی ایسی جھڑپیں بھی ہوئیں جس میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جنگیں فیک تھی، اور ہمارے چند 100 اور چند ہزار کا ایک ڈویژن بھی اسرائیل کے اندر گھس کر علاقے قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے ودرا کرا لیا. یہ آپریشن بدر کے اندر ایسا ہوا کہ ہماری ایک بریگیڈ نے اپنے اوپر کی کمانڈ ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا ایک بریگیڈیئر نے، اور وہ گھس گیا اسرائیل کے اندر اور وہ آرام سے قبضہ کر گیا. حزب اللہ کے ساتھ 2006 میں لڑائی ہوئی اور اس میں بھی اسرائیل ان کو حزب اللہ کے 20,000 ملیشیا کو بھی بیٹ نہیں کر سکا. اس سے پہلے وہ غزہ میں انٹر کرنے کی کوشش کی، بڑی بمباریاں کی، لیکن جب وہ انٹر ہونے کی کوشش کی تو وہ انٹر نہیں ہو سکے تھے. چند 100 مجاہدین جو ہیں جن کے پاس کلاشنکوف ہیں ان سے وہ لڑ نہیں سکا. اور آج ابھی جو اس طرح جو ہوا ہے ہمارے سامنے، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کی اصل میں طاقت کوئی خاص نہیں ہے. وہ 10-12 دن کی لڑائی کے بعد اس کے پاس ویپنز ختم ہو جاتے ہیں، اس کو امریکن سپلائیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کنٹینیو نہیں کر پاتا، اور یہ اس کی بہت اسٹرانگ اسٹریٹجک لمیٹیشن ہے، جبکہ سراؤنڈنگ ساری مسلم کنٹریز کی ہے. تو اس لیے یہ 67 کے بارڈر والی ساری تھیوری جو ہے 2 ریاستی حل کی بات، اس کے پیچھے صرف پریگمیٹک کنسپٹ ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ ہے. اور حد یہ ہے کہ نتنیاہو جو ہے وہ کہتا ہے میں یہ جو چند پرسنٹ چھوڑنے کی اب بات کریں نا، میں وہ بھی نہیں دوں گا. اور امریکہ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ بھی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم چند پرسنٹ چھوڑو تاکہ ہم سعودی عرب اپنے عوام کو کنونس کر سکے کہ دیکھیں ہم نے فلسطین میں ظلم کم کروا دیا، ہم نے اسرائیل کو چند علاقوں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، تو اس لیے ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. امریکہ اسے مجبور کرنا چاہتا ہے نتنیاہو کو کہ تم چند پرسنٹ چھوڑ دو، اور اس کے بدلے میں تمہیں میں 6 سے 7 ملکوں سے تسلیم کرنے کا کنٹریکٹ لے کے دیتا ہوں تمہیں، ابراہیم اکارڈ کو میں ایکسٹینڈ کروں گا. اور یہ امریکہ اس کو فورس کرنا چاہتا ہے، لیکن نتنیاہو اس پہ بھی تیار نہیں ہے. اس وقت نتنیاہو اس پہ بھی تیار نہیں ہے. تو ہم 67 کا بارڈر قبول نہیں کرے اور وہ کہتا ہے میں نے جو 94% قبضہ کیا ہے میں اس میں سے ہی 5-6% نہیں چھوڑوں گا. یہ حالت تو دیکھیں کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے جو نتنیاہو کی ہے. یہ کمٹمنٹ اس سے 100 گنا بڑی کمٹمنٹ ہماری ہونی چاہیے، ہمارے حکمرانوں کی. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس 70% ان کو دے دو، کم از کم کچھ تو مل جائے گا، تو بس اس پہ قناعت کر لیں گے. تو یہ بالکل اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے. جی سر تھینک یو سو مچ. جی مصور لیو آپ بات کریں. السلام وعلیکم علیکم. السلام. جی میری وعلیکم آواز السلام رحمۃ کلیئر؟ اللہ. جی سر کلیئر ہے. میرا سوال یہ تھا عمران سر سے کہ اگر ہم سیرت نبوی پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ جب قائم کرنی تھی مدینہ میں، تو ایک تو ان کو نمبرز چاہیے تھے کہ تعداد اتنی زیادہ ہو، اسلحہ ہو کہ وہ مکہ کی اسٹیٹ سے جو ہے نا سامنے ہو سکیں، اور وہ کرتے تھے معاہدے، کنٹریکٹس کرتے تھے قبائل کے ساتھ، ٹرائبس کے ساتھ. تو آج اگر ہم نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کرنی ہے، آپ ایک آپشن تو آپ کہتے ہیں کنونس کر لیں آرمی کے کچھ بڑے جو ہے نا پرسنلز کو، ایک آپشن یہ بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کرائیں. اور دوسرا آپشن یہ کہ ہم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کریں تو ہمیں نمبرز چاہیے، نمبرز کافی زیادہ چاہیے. تو ہم سوال یہ ہے کہ معاہدے کیوں نہیں کر سکتے، کنٹریکٹس کیوں نہیں کر سکتے پاکستان میں، جو باقی تنظیمیں ہیں جو نظام کے بارے میں بات کرتی ہیں، جماعت اسلامیہ ہے، ساحل عظیم صاحب ہیں، انجینئر علی مرزا صاحب ہیں. چلیں انجینئر علی مرزا صاحب کو نہیں کرتے،
خالد محمود عباسی، جتنے بھی ہیں جو نظام کی بات کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی ہم کنٹیکٹس کر لیں، ملا لیں، تو ہمارے نمبرز اتنے آئی ہوپ سو بڑھ جائیں گے کہ ہم کچھ ڈیمانڈ کر سکیں گے پھر اسٹیٹ سے کہ یہ چیزیں کریں. تو یہ سوال ہے. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کنسیپٹ کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس وقت کی جو ہماری ریاست ہے جس کے پاس 7 لاکھ افواج ہیں، ان کے پاس کوئی 10 لاکھ ریزروز ہیں، ان کے پاس 3 سے 4 لاکھ ہماری پولیس فورسز ہیں، انٹیلیجنس سسٹمز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے مقابلے میں ہم 3 یا 4 یا 5 افراد، گروہ، تنظیمیں اکٹھی ہو کے کہیں کہ ہم مثال کے طور پہ ملاکنڈ میں اپنی اسٹیٹ قائم کر رہے ہیں، یا ہم سوات میں اپنی اسٹیٹ قائم کر رہے ہیں، یا ہم پنواکل کے اندر اپنی اسٹیٹ قائم کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند افراد؟ کیا خالد محمود عباسی صاحب جو ہیں ان کے پاس کون سی بندوقیں ہیں، اور ساحل ادیم صاحب کے پاس کون سے ٹینکس ہیں، اور عمران یوسفزئی کے پاس کون سے جہاز ہیں، جو اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ کھڑی کر کے اور وہ اس کا پھر مقابلہ کر سکیں؟ کون سی اسٹیٹ یہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اس کی اتھارٹی اور لیجیٹیمیسی اور اس کی ساورینٹی اور اس کی طاقت کے مقابلے میں ایک نئے اور ان کی ریٹ کو توڑ کر کوئی اپنی ریٹ قائم کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایگزسٹنگ اسٹیٹس کے اندر چند تنظیمیں جو کہ جن کے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ ان کے پاس کوئی گولہ بارود ہے، اور وہ جناب صرف گولیاں کا کر وہ ایک اسٹیٹ قائم کر لیں گے. دیکھیں، ہمارے ڈاکٹر سار صاحب جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم 3 لاکھ افراد پارلیمنٹ کے سامنے کھڑی کر دیں گے، پھر وہ ہمیں گولی مار دیں. کتنی گولیاں ماریں گے، آخر میں وہ سرنڈر کر دیں گے. آج اس فکر سے ان کی جماعت خود پیچھے ہٹ چکی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جب ایک ریاست کے حاکم اگر ظالم ہو، جیسے کہ مصر کے اندر السیسی کی حکومت تھی 2013 میں جب آئے اور لوگ صدر مرسی کے حق میں نکلے، تو اس نے 5000 افراد کو بھی مار دیا، یہ سوچ کے وہ کتنوں کو ماریں گے اور آخر میں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ ان کی فوجی کیسے یہ قتل کریں گے. یہ کسی اور دنیا کی باتیں تھیں، یہ حقیقت نہیں ہے. جب حکمران ظالم ہو اور وہ کوئی پالیسی ایگزیکیوٹ کرنا چاہے تو وہ 1 لاکھ افراد کو ہی مار دیتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر مار چکے ہیں. امریکی جنگ کے اندر آپس کی لڑائی میں 1 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں، اب تک مار دیتے ہیں. وہ الجزائر میں 1.5 لاکھ مار چکے ہیں، مصر کے اندر 5000، ازبکستان میں اندیجان کے اندر 5000 لوگ کو مار چکے ہیں. اسلام آباد کے سینٹر میں دل مسجد کے اوپر فاسفورس بمیں پھینک چکے ہیں. تو یہ سوچ کے ریاستیں ایسے نہیں کر سکتی. ہم اگر چند تنظیمیں اکٹھی ہو جائیں، جماعت اسلامی ہو جائے، جمعیت علماء اسلام ہو جائے، یہ جماعت ہو جائے، وہ جماعت ہو جائے، یہ جماعتیں ہیں، یہ کوئی ریاستیں نہیں ہیں. نہ ان کے پاس اسٹیٹ سٹرکچرز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی سٹرکچر سسٹمز ہیں. وہ یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں توڑی جا سکتی. اصل حل یہی ہے کہ یہ جو ساری افواج ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ پولیس ہمارے اپنے ہیں، ان کے اندر جو لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے بیٹے ہیں، یہ اپنے بھائی ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر یا ان کے سٹرکچرز کے اندر اس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ بہرحال اس نظام کے مطابق ہی چل رہے ہیں جو کہ غلط نظام ہے. ہم یہ بات سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں اس بات کو، لیکن یہ نظام بہرحال چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے. اگر آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، اور صرف قائل کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم ان کو کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان کو کوئی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ جب عوامی دباؤ آتا ہے نا، عوامی دباؤ، میں آپ کو ابھی ایک مثال دیتا ہوں. جامعہ ازہر نے کل ایک فتویٰ ایشو کیا ہے اس فلسطین کے ایشو کے اوپر. یہ جامعہ ازہر حکمرانوں کی اس وقت کٹ پتلی بنا ہوا ہے، اور منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتا حکمرانوں کے خلاف، یا وہ فلسطین کے لیے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا. اور ان کے اس خلاف اتنی آواز اٹھی ہے، اتنا پریشر آ گیا ان کے اوپر کہ کل ان کو فتویٰ جاری کرنا پڑا کہ ہمیں فلسطین کے لیے اٹھنا چاہیے. ان کو جاری کرنا پڑا. دے کین ناٹ ڈو دس کہ وہ تمام پریشر کو سائڈ پہ رکھ کر اور وہ کچھ نہ بولے. اسی طرح افواج کی اگر قیادت میں ایسے لوگ ہیں پاکستان کے، مصر کے، ترکی کے، شام کے، جو نہیں سن رہے، اور ہمارے اپنے افواج کے لوگ جو چاہتے ہیں وہ پھر بھی نہیں سنتے، تو پریشر ڈالنا پڑتا ہے. یہ کوئی صرف بھیک مانگنے کی بات نہیں ہے. ہمیں ان لوگوں کو پھر ہٹانا پڑتا ہے جو کہ اس راستے میں اگر اکا دکا لوگ رکاوٹ بنتے ہوں اور باقی لوگ تیار ہوں، تو پھر وہ ایسے لوگ اپنے راستے سے خود ہی ہٹا دیں گے. ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. جب پریشر بڑھتا ہے نا، جب ایک ڈیم بڑھ جاتا ہے نا، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بنائے گا. تو یہ کوئی ریکویسٹ کرنے یا بھیک مانگنے کی بات نہیں ہے. ہم کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس پروگرام ہے، ہمارے پاس ایک تیاری ہوتی ہے. تو ہر جس بندے کے اندر ذرا سا بھی ضمیر جاگ رہا ہوگا، وہ آخر میں یہ بات سنے گا،
وہ مجبور ہوگا اس بات کو سننے پہ. لیکن اگر کسی بندے میں زیرو لیول پہ ضمیر ہے اور وہ قیادت کے درجے پہ ہے تو پھر باقی لوگ اس کو ہٹا دیں گے، خود ہی ہٹا دیں گے، کیونکہ آپ ایک دریا کا راستہ نہیں روک سکتے. دریا جب تو آپ کو صرف دریا بننا ہوتا ہے آہستہ آہستہ. جب تک آپ دریا نہیں بنتے آپ اپنے لیے خود اگر کھلا راستہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کھلا راستہ نہیں ملتا تو پھر آپ کو دریا کو بھرنا ہوتا ہے. جیسے ڈیم بھرے گا، جھیل بھرے گی، وہ اپنے لیے راستہ خود ہی نکالے گا اور اس کو پھر روکا نہیں جا سکتا. جی سر، تھینک یو سو مچ. جی انیکا، آپ بات کریں. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. میرا کوشچن تھا کہ سر کہہ رہے ہیں نا کہ لائک ان پہ جو فوج ہے اس پہ ہم لوگوں نے دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ ان کے لیے نکلیں، تو اسٹرائک لوگ کر رہے ہیں تو ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور ٹویٹر تو ویسے ہی ہم لوگ ٹویٹر پہ ٹویٹ وغیرہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تو پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں وہ پولیس والے، تو اس کا کیا ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے جی. ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. جب غزہ کے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ بموں کے نیچے کڑے ہیں اور گھروں میں ان کے اوپر بم گر رہے ہیں اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو اگر ہمیں حق بولنے کے عوض کچھ قربانی دینی پڑی تو ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی کوئی منکر دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر تم ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اس کو زبان سے روکو، اور اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا جانو، اور یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. اب ہمارے پاس چونکہ کیپیسٹی نہیں ہے منکر کو بدلنے کی. اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یہ منکر ہے، اور اس کو بدلنے کی کیپیسٹی اس وقت آپ کے میرے پاس نہیں ہے. ایٹ دا مومنٹ آرمیز کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے اس وقت. میں اکیلے جا سکتا ہوں لیکن اس سے منکر نہیں ہٹے گا. یغیر نہ، اس کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے میرے پاس. تو I have to speak up even if it cost, even if there are repercussions اس کے ہوں. ہمیں بولنا ہے. جب دیکھیں ایک براڈر لیول پہ نا، دیکھیں شروع میں جو بھی بولتا ہے نا وہ زیادہ مار کھاتا ہے، لیکن اس سے 4 لوگوں کو ہمت ملتی ہے، پھر 10 بولتے ہیں، پھر 50 بولتے ہیں، پھر 100 بولتے ہیں. اور جب ایک بات کامن ہو جائے نا، ایک لیول تک نا کامن ہو جائے تو پھر کسی کے اوپر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں رہتا. اب اگر افواج کے اندر آپ کبھی یونٹس میں جائیں گے، اگر آپ ججوں کے چیمبرز میں جائیں گے، اگر آپ وکیلوں کے بار روم میں جائیں گے، اس وقت ہر کوئی کہہ رہا ہے یار ہونا چاہیے جہاد، ہونا چاہیے جہاد، ہر کوئی بول رہا ہے. آپ کس کو روکیں گے؟ اب یہ تو ایک کامن ٹاک آف دا ٹاؤن ہے نا. آپ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، آپ کیسے روکیں گے اس کو؟ ہاں جو بندہ لیڈ کر رہا ہوگا اس کو وہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو آرگنائز کر رہے ہیں وہ تھوڑا دبانے کی کوشش کریں، وہ ایسے لوگوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ قیادت کا امتحان ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہے. جب وہ لوگ جانے دے سکتے ہیں تو ہم کوئی ایک کوٹلی سے یا ہم کسی ڈنڈے سے ڈریں؟ یہ تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو دعوت تو بزدلوں کا کام نہیں ہے. پھر دین کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ حق بولنے کے لیے اگر ہمیں ریپرکشن فیس کرنے پڑے تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو اس کے بغیر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گارنٹی نہیں مانگی تھی کہ آپ یہ بتائیں ہم دعوت تو کر رہے ہیں لیکن اگر وہ ہمیں ٹارچر کریں تو. جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے ریپرکشنز کے لیے تیار ہیں، اور اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اس میں. جی سر، تھینک یو سو مچ. جی بنت نہال، آپ بات کریں. جی بنت نہال، آپ کے مائک میں ایشو ہے، آواز نہیں آ رہی. جی آپ دوبارہ جوائن کر لیں، میں آپ کو دوبارہ اسپیکر پہ لیتا ہوں. جی محمد علی، آپ بات کریں. جی سر، السلام وعلیکم علیکم. السلام رحمۃ اللہ. سر میرا ایک سوال ہے. السلام علیکم. سر ابھی آپ نے سیشن کے درمیان میں نا ایک واقعہ بیان فرمایا نا کہ ایک آدمی بارڈر پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو چیک پوسٹ پر موجود کمانڈر نے نہیں جانے دیا، تو اس نے اس کو جہاد کے لیے ابھارا تو وہ رونے لگ گیا اور اس کو اجازت نہیں دے سکا ان کے اپنے اوپر کے دباؤ کی وجہ سے. اسی کے یعنی کہ آگے سیشن کے دوسرے مرحلے میں آپ نے کہا کہ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم افواج میں موجود لوگوں کو ابھاریں. تو یہاں سر سوال یہ بنتا ہے کہ جب چیک پوسٹ کمانڈر کی اتنی اوقات یا استطاعت نہیں ہے کہ وہ کن لوگوں سے افواج کو بیرکوں سے نکالنے کی بات کریں، کیا ہم یعنی کہ فارن منسٹر سے بات کریں یا کسی چیف وغیرہ سے بات کریں؟ کیونکہ کسی عام افسر یا سولجر کو تو قائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا،
کیونکہ وہ تو خود شہادت کی خاطر فوج میں موجود ہے، یا باقی نہ تو وہ اس کی قوت استطاعت رکھ. جی اوکے، میری آواز بھی کلیئر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کی آخر میں آواز نہیں آ سکی. جی جی عمران بھائی کلیئر ہے. اوکے دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اصل میں نیٹی گریٹی کے اندر نہیں جانا چاہتا، بڑی اسپیسیفکس کے اندر نہیں جانا چاہتا. میں ایک جنرل اور عمومی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بات درست ہے. اب ایون ہم دیکھیں ابھی پی ٹی آئی کا ایک ایشو ہوا نا، ہم نے پچھلے سال دیکھا، 9 مئی کا واقعہ دیکھا، ساری اس کی ڈسکشن میڈیا میں ہوتی رہی، اور آخر میں ایک جرنیل صاحب کو بھی انہوں نے کورٹ مارشل کر دیا، جو لاہور کے کور کمانڈر تھے، کہ جی انہوں نے ایکشن نہیں لیا، شاید وہ سپورٹ کرتے تھے، شاید ایسے تھا. ایک جرنل بھی نہیں کچھ کر سکا. یہ بات درست ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انڈیویجول لیول پہ کوئی بھی افیسر وہ چاہتا ہو لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. یہ بات درست ہے. 2 چیزیں اس کا جواب ہے. ایک تو یہ ہے، یہ میں کسی فوجی افسر کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی پولیس افسر کو بھی ملا لیں گے تو ایس ایس پی صاحب آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے شاید، کیونکہ وہ بھی کسی اسٹرکچر کے اندر پسا ہوا ہے اور وہ اکیلے کوئی ساری پالیسیاں نہیں لڑ سکتا. اسی طرح سے اگر آپ کسی جج صاحب کے پاس چلے جائیں تو جج صاحب بھی اپنے قوانین اور سب چیزوں کے خلاف الٹا بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فیصلے نہیں دے پائے گا، کیونکہ آرگنائزیشنل اسٹرکچرز ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہرحال ایس او پی، چیکس اینڈ بیلنس سسٹمز ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اکیلے پورا وائلیٹ کرنا پاسبل نہیں ہوتا. یہ درست بات ہے. دو اس کے کاؤنٹر جواب ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، پوری امت ان پہ دباؤ ڈالتی ہے، تمام کینٹونمنٹس کے سامنے ان سے کہتی ہے، اپنے فوجیوں کو گلے لگا کر کہتی ہے کہ میرے بھائی ہم نے فوج میں جہاد کے لیے بھیجا ہے، اگر جہاد کا وقت آ گیا اور آپ اس وقت جہاد نہ کرو تو تمہارا کیا فائدہ. اور وہ جب اندر جائے گا اور وہ چوکی سے اندر جائے گا اور کہے گا کہ جی لوگ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور ایک اوپر پریشر بلڈ ہوتا ہے، تو اٹ ورکس، اٹ ڈز ورک ایکچولی. اوپر دے ہیو ٹو ریسپونڈ. وہ ایک پبلک اوور آل ملٹری کے پریشر کو جو ہر جانب سے آ رہا ہے اتنا بیئر کرنا آسان کام نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، اور اس کا فرق پڑتا ہے. اصل میں ہمیں وہ فرق عام طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ہمیں لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ آپ کو وہ نظر نہیں آتا کیونکہ کوئی چیزیں پبلک میں نہیں ہوتی تو آپ کو رپورٹ نہیں ہوتی، اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یار بیکار گیا. وہ بیکار نہیں گیا. اللہ آپ کی دعوت کو بالکل ضائع نہیں کرتا. اس دعوت کا اثر ہوتا ہے، اس دعوت کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. کبھی اس کا اثر آپ کو جلدی نظر آتا ہے اور کبھی اثر آپ کو بہت دیر سے نظر آتا ہے، بٹ اٹ ہیز اے ویری پاورفل امپیکٹ. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ تمام ہزاروں لوگ ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے. It does require right people at the right place. اگر وہ لوگ ایک پلاننگ کے ساتھ کام کریں تو ایک بندہ شاید نہ کر سکے، لیکن اگر کچھ لوگ اپنے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کرے کہ ہمیں فلسطین کے لیے کچھ کرنا ہے اور اس کے لیے جو بھی رائٹ سٹیپس ہیں وہ لینے ہیں، تو کچھ لوگ ایک گروہ بن کر آپس میں ٹیم اپ ہو کر بہرحال کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے عہدے والا شخص بھی اکیلے کچھ نہ کر سکے، لیکن اگر کچھ لوگ گروہ بن کر ایک آرگنائز طریقے سے کوشش ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہے اور ہمیں اس فوج کو کے اسٹرکچر کو استعمال کرنا ہے، تو ان کے پاس پھر راستے ہوتے ہیں اور وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. ہمیں ان کو نہیں گائیڈ کرنا ہوتا. ہر ادارے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے ادارے کا پتہ ہوتا ہے کہ ادارے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اگر میرے پاس اتنے نمبرز ہوں تو پھر ادارے کی پالیسیاں ہم بدلوا سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس اتنے لیول پہ کنٹیکٹس ہوں تو ہم پھر ادارے کی پوری جو ڈیزائن ہے وہ چیزیں بدل سکتے ہیں. تو پھر یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہوتا. آپ کو اصل میں ان تک ایکسیس کرنا ہوتا ہے، ان کو پش کرنا ہوتا ہے، ان کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام، آپ کا کام ہے، آپ اپنے ادارے کو جانتے ہیں، آپ کے ادارے کو میں نہیں جانتا، میں باہر کا بندہ ہوں، میں تو ویسے تو مسلمان آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بندوقوں والے لوگ ہیں، میں نہتہ بندہ ہوں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. آپ مجھے یہ مت کہہ کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ آپ خود سوچیں. آپ اکیلے ہیں تو اپنے ساتھ لوگ ملائیں، آپ اکیلے ہیں تو اپنے بڑوں کو قائل کریں، آپ اکیلے ہیں تو اپنے ساتھ کور کمانڈر ملائیں. یہ آپ کا کام ہے. میں تو آپ کے پاس دعوت لے کر آئی اور اس دعوت کا میں اپنے جس چیز کا مکلف ہوں، جو میری ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے، اور آگے ذمہ داری آپ کی ہے. تو دس از ہاؤ یو نیڈ ٹو ڈو. جی سر، تھینک یو سو مچ. جی بنت نہال، اب آپ بات کریں. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے جو بھی حالات ہو رہے ہیں ہمارے اس وقت، جو بھی فلسطین میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس سے ایک عام مسلمان، ایک عام پاکستانی بحیثیت ہم مسلم، ہم لوگ کو دیکھ کے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. مطلب نہ کھانے کو دل چاہتا ہے نہ کچھ، لیکن ہم بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسے میں کچھ سمجھ نہیں آتا. آپ ہمیں بتائیں کہ ایسے میں ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت
پاکستانی ہم ان کے لیے کیا کریں؟ جی عمران بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے. جی معذرت چاہتا ہوں. عمران بھائی اس میں ایک چیز یہ ایڈ کر دیجیے گا کہ کافی بہنوں کا بھی یہ سوال آتا ہے کہ ایسا فیمیل ہم کیا کر سکتی ہیں، تو اس میں وہ بھی ایڈ کر دیجیے گا. جی صحیح، جزاک اللہ خیر. اوکے دیکھیں، ہم جب سب سوشل میڈیا پہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو اور ایک بے بسی کا احساس ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہم کیا کریں. میں ابھی ریسنٹلی یعنی چند دنوں سے جب سے یہ ہو رہا ہے، ہزاروں جگہوں پہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، آپ لوگ کی بھی ہوتی ہے، دفتروں، کالجوں میں، گھروں میں، بیٹھکوں میں، حجروں میں، نئی خانوں میں، ہر جگہ پہ یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں بات گھوم پھر کے نکل آتی ہے، بندہ صرف سکرول کرتا ہے اور اس کے سامنے ایسی سی ویڈیوز آتی ہیں کہ اس کا دل وہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد ایک بے بسی سی فیل ہوتی ہے. دیکھیں، یہ چند دن کے جو جذباتی ابال ہے نا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ آپ اور میں یہ ویجولز دیکھ کر بے بس ہی فیل کر کے اس سپیس میں آ کے یہ دیکھیں کہ کچھ تو میں نے سپیس جوائن کیا ہے، میں نے چند پیسے بھجوا دیے ہیں، وہاں خدمت والوں کا ایک ایمبولینس کھڑا تھا، وہاں جا کے میں نے چندے کی رسید دے دی ہے، اور پھر ایک دوسرے سے بات کر کے بس ختم ہو گئی بات. اور پھر جیسے ہی وہاں مجھے لگتا ہے کہ جی تھوڑا سکون ہو گیا ہے، تو میں بھی پرسکون ہو گیا ہوں، حالانکہ وہاں سکون نہیں ہوتا. وہاں ہر وقت یہ چل رہا ہوتا ہے، صرف اس کی سکیل آف رپورٹنگ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ برما. مجھے کل کسی نے کہا کہ بمباری جب انہوں نے ساؤتھ غزہ سے نکلنے کی وارننگ دی 24 گھنٹے کی، تو کچھ مسلمان نکلے، قافلوں میں نکلے، تو انہوں نے قافلوں کے اوپر بمباری کر دی اور اس سے عورتیں بچے شہید ہو گئے. تو میرے جو جانے والے تھے وہ بالکل پٹ پڑے، مجھے کہتے ہیں کب ہوگا یہ سب کچھ، یہ کیا کریں ہم کب تک ایسے دیکھتے رہیں گے، بس ختم ہو گیا غزہ، ختم ہو گیا اقصی. میں نے کہا آپ نا یہ بھی چند لمحوں کے لیے جذباتی ہو. ایسا ہی حیدرآباد دکن میں 2 لاکھ لوگ مار دیے گئے تھے، ان کو انسرکل کر کے مردوں کو مار دیا گیا، عورتوں کو ریپ کر دیا گیا تھا. ایسا ہی سربیا کے اندر، سربیا نے بھی بوسنیا میں ایسے ہی کیا تھا. لیکن آپ کو نہیں پتا اصل میں یہ ہمارے ساتھ برما بھی ایسا ہوا، لوگوں کے تکے بنا دیے گئے، باربیکیو بنا دیا گیا، اور ایسے ہی ہم چند دن جذباتی تھے پھر اپنی لائف میں چلے گئے تھے. ایسے ہی کشمیر میں ہوتا رہا. ابھی 2020 کے بعد سے 10,000 خواتین کو غائب کیا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے. ابھی بھی وہاں ہو رہا ہے، صرف آپ کے پاس ویژول نہیں آتی تو آپ سمجھتے ہیں سکون ہے، اور آپ پھر ایموشنل ریئیکشن کر کے کہتے ہیں کچھ تو کریں، اور کچھ تو کریں. جب آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ کے ذہن میں 2 باتیں ہوتی ہیں، سڑک پہ نکل کے پورا پاکستان چوک کر دیتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں نکلا تو پھر آپ کہتے ہیں سب بے غیرت ہیں. اور چلیں جی میں بھی ہوں، خیر ہے میں بھی ہوں، لیکن سب جی کسی میں احساس نہیں ہے، سب جو ہے غیرت مر چکی ہے، ان کو یہ مردے ہیں. اور یہ فرسٹریشن کا اظہار کرنے کے بعد آپ ٹنڈے ہو جاتے ہیں. نہیں، اس مسئلے کا ایک حل ہے. آپ کی سڑک پہ نکلنے سے نہیں ہوگا مسئلہ اکیلے حل. پی ٹی آئی نکلی نا، اسلام آباد میں گھس بھی نہیں سکی. ٹی ایل پی والے نکلے نا فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے، ان پہ گولیاں مار دی گئی، نہیں ہوا مسئلہ حل. پھر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا کہ میں بندوق اٹھا لوں گا. 1000 ہو گئے نا کشمیر میں، اوپر سے حکمران نے کشمیر بیچ دیا، نہیں ہوا نا مسئلہ حل. ہم بندوق اٹھا کے سالو کر لیں گے، نہیں ہوگا اس سے حل. یہ فکر کی چیز ہے، یہ ایک دن کی چیز نہیں ہے، یہ چند ویژول دیکھ کر بے قابو ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ نے ایک پلان پہ چلنا ہے. آپ کو کلیئر پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ غربت سے لے کر بے روزگاری سے لے کر لوگ بجلی کے بلوں کے لیے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں اور بمباریوں کا جواب بھی دے رہے ہیں. یہ کوئی ایک دن کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک دن کا ایشو نہیں. اور آپ کو اس ایشو کا اصل سلوشن یہ کہ مسلمانوں کے پاس وہ سٹیٹ نہیں ہے جو مسلمانوں کی پروٹیکٹر ہو. الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتق بہ، مسلمانوں کا خلیفہ ان کی ڈال ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ لڑتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں. آج ڈال نہیں ہے، ہر چیز بگڑی ہوئی ہے. ہمارے خاندان بکر کے رہ گئے ہیں، ہماری معیشتیں بکر کے رہ گئی ہیں، ہمارے مسلمانوں کے جان مال عزت عقیدہ اور حرمت رسول سب بکر کے رہ گیا ہے. یہ کوئی ایک ایشو ہے؟ تو اس لیے اس ٹائم پہ جب لوگ ایموشنل ہوتے ہیں، آپ کو لوگوں کے اندر فکر ڈالنی چاہیے کہ یہ حل ہے جی، یہ ایک دن نہیں ہو رہا، یہ مسلسل ہو رہا ہے. صرف آپ کو آج نظر آیا، ویژول آپ کے سامنے آئی ہے، آپ اور میں بے قابو ہو گئے ہیں. نہیں، دس از مچ ڈیپر ایشو.
اور آپ کو اصل سولوشن پہ جانا ہے. آپ کو چند دن کے لیے ایموشنل ریئیکشن پہ نہیں جانا. اصل سولوشن یہ ہے کہ مسلم ورلڈ میں خلافت قائم ہو. یہ حکمران ملٹریز نہیں بھجوائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں نا بھجوائیں پریشر ڈالیں. مجھے پتہ نہیں بھجوائیں گے. آئی ایم اسٹل ٹیلنگ یو آسک دیم ٹو سینڈ. دے ول ریچ ٹو دا کنکلوژن کہ یار جب تک خلافت قائم نہیں ہوتی ہمارے کمانڈرز تو نہیں بھجوا رہے. اینڈ دے ول ریچ ٹو دس پوائنٹ. لیٹس اسٹیبلش ریموو دا رولرز, اسٹیبلش خلافہ ان دا ایجپٹ, ان دا ٹرکی, ان دا پاکستان, ان دا ایران, اور لیٹس موبلائز دا آرمی. ہوگا ایسے اصل میں ایسے نہیں ہوگا کہ آپ پریشر ڈالیں گے تو ہو جائے گا. میں آپ کو جو بات بار بار کہہ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ میں ان کو ادھر لانا چاہتا ہوں. لیٹ دیم نو یہ حکمران مسلمانوں کے سارے مسائل کے بارے میں ایسے غیر جانبدار ہیں جیسے کہ یہ کوئی آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا فٹ بال میچ ہو رہا ہو اور ان کا کیا لینا دینا ہے اس سے. مسجد اقصی سے ان کا کیا کام ہے؟ یہ تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا فٹ بال میچ ہو رہا ہے. دس از ہاؤ دے سی. وہ لاشیں گنتے ہیں جیسے وہ انسان نہ ہو, جیسے کہ پتھر ہوں, جیسے وہ اینٹیں گن رہے ہوں. دس از ہاؤ دے ڈو. سو دے وونٹ بائی. مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے مخلص لوگوں تک پہنچیں اور ان کو یہ کلیئر کریں کہ آپ نے موبلائز کرنا ہے. اب آپ خود سوچیں کیسے کرنا ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو کیا بیٹھ جائیں گے؟ نہیں بیٹھ سکتے آپ. یو ہیو ٹو ڈو دس بائی ہوک اور بائی کروک, اینڈ دیٹس یور جاب, ناٹ مائی جاب. مائی جاب از ٹو ٹیل یو یو ہیو ٹو ڈو دس. ہاؤ؟ یہ تمہارا کام ہے. ادھر فوج جانی چاہیے, جو رکاوٹیں ہٹا دو اس کو, بس. دیٹس دا پوائنٹ. اور اس کے لیے آپ کو خلافت اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے. یہ ہم چند دن کے جذبات میں آ کے کوئی شارٹ ٹرم سولوشن اس کے نہیں ہوتے. ہم نے ہر مسئلے کے بارے میں کہا فی الحال میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کر دو, بعد میں باقی دیکھیں گے. ہم نے اسے تو یہ رسالت روک لی, 15 بائیکاٹ کر چکے ہیں, روک گئی ہے اس سے. یہ ایموشنل ٹیمپرری شارٹ ٹرم آؤٹ برسٹ ول ناٹ سالو دا پرابلم. کم ٹو دا ریئل سولوشن اینڈ دیٹس دا اونلی وے فارورڈ. باقی اپنے جذبات ٹھنڈے کرنے ہیں, 10 راستے ہیں. جا کے پیسے پکڑا دیں اور کہیں میں نے کچھ تو کیا ہے, اور گھر آ کے آرام سے نیند کر لیں, سو جائیں. وی آر ڈوئنگ سم تھنگ, بٹ دس ول ناٹ سالو دا پرابلم. یو نو اینڈ وی نو دس ول ناٹ سالو دا پرابلم. جی سر, تھینک یو سو مچ. جی انم راجپوت, آپ بات کریں. السلام علیکم وعلیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. مطلب آپ نے ایز اے فیمیل کا ابھی کہا تھا کہ بتانے کے لیے, تو اس کا بھی ایک کچھ بتا دیں. اور دوسری بات, آپ نے یہ کہہ دیا کہ مطلب ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو کر سکتی ہے حکومت ہی کر سکتی ہے, ہم لوگ نہیں ایسا کچھ کر سکتے. اس جی بات میں پہلا مجھے کوشچن کیا؟ جی سر, وہی فیمیلز کا کیا رول ہو سکتا ہے اس بارے میں. جی اوکے سوری, ٹھیک صحیح. اور دوسرا پوائنٹ آپ کمپلیٹ کر لیں پلیز. وہ میں خیال آپ نے کچھ کبھی کنٹینیو کر رہی تھی آپ. جی, وہ میرے مائنڈ میں ایک عجیب سی بات آتی ہے, مگر مجھے نہیں پتا وہ کیوں آتی ہے, لیکن میرے مائنڈ میں عجیب سی یہ ایسی بات آتی ہے کہ اگر فلسطینی لڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے اور وہ حق پر بھی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جنت میں ہی جائیں گے نا. تو یہ ہم لوگ جو جہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم نہیں لڑ رہے, ہم دیکھ رہے ہیں انہیں, تو ہم لوگوں نے تو اپنی آخرت خراب کر لی نا اسی حساب سے بیٹھ کے دیکھنے میں, اور مطلب کچھ کر بھی نہیں سکتے ان کے لیے. تو ویسے یہ سودا تو اچھا ہی ہے, آخرت کے لیے تو اچھا ہی ہے یہ سودا, اگر وہ جنت لے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا, مگر میرے مائنڈ میں ایسی عجیب سی یہ بات آتی ہے, لیکن میں کہتی ہوں پھر ٹھیک ہے, وہ ہم قابل ہی اس کے ہیں کہ جنت میں تو جائیں گے. جی صحیح, جزاک اللہ خیر. اچھا, میں دونوں نقطے کو ڈسکس کرتا ہوں. یہ نمبر 1 بات جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے نا, اس کا پہلا حصہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ جنت میں جا رہے ہیں. بالکل ہم ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں مسلمان مسجد اقصی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ بھی تیار ہیں اور باقی بھی تیار ہیں. پورا مصر تیار ہے, پورا شام تیار ہے, پورا جارڈن تیار ہے. اس مسجد اقصی کے لیے, مسجد اقصی کی ایک اینٹ کے پیچھے ہم سارے اپنی جان دینے کو تیار ہیں. تو ہمیں جانے دینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایز لانگ ایز اٹ از اچیونگ آبجیکٹو. اگر اس سے ہم مسلم علاقے لبریٹ کر رہے ہوں, اگر اس سے ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کر رہے ہوں, اگر اس سے اسلام کی سپریمیسی اچیو ہو رہی ہو, وی آر اوکے ود دیٹ. ہم ہزاروں صحابہ قربان ہو چکے ہوئے ہیں جنگوں میں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, تو ہم اتنے کوئی پریشان نہیں ہوتے.
ایک دفعہ جب غزوہ احد کے اندر نا ابو سفیان جیت گیا تھا بظاہر، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی وسلم ایک گاٹی کے اوپر تھے، تو اس نے آواز دی کہ حبل کی جے ہو، تو آپ نے صحابہ کو کہا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کیا جواب دیں؟ آپ نے کہا ان کو کہو اللہ عز و جل ہے، حبل کی جے کی جگہ اللہ عز و جل ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں، عزا بت کا نام تھا۔ تو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ ہے اور ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں، یہ جواب دو ان کو۔ پھر آخر میں اس نے کہا کہ آج ہمارا حساب برابر ہو گیا، یعنی بدر کا حساب ہم نے برابر کر دیا احد میں۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا تم ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں ان کو؟ آپ نے کہا ان کو کہو کہ حساب برابر نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہے اور تمہارے مقتول دوزخ میں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہے اور تمہارے مقتول دوزخ میں ہے۔ تو وی آر ناٹ ایکول۔ ہمیں لوگ شہادتیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے بچوں کو مرتے دیکھ کر ان کو تکلیف دے کر تکلیف ہوتی ہے، ان کو تکلیف کی ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے بچے مسلمان، لیکن انشاءاللہ سب جنت میں جا رہے ہیں۔ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا رول ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اچھا اب ہمارا رول کیا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رول کچھ نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو لے کر آئے تاکہ مرہٹوں کو شکست ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ میری کیپیسٹی سے باہر کی جنگ ہے مرہٹوں کی فوج کا مقابلہ کرنا۔ ہی نیو واٹ از دا سولوشن، کفایہ بلڈ کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ کا اور میرا ایک ہی کام ہے، اور اس وقت ایکچولی امت اس سٹیج پہ، اس بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئی ہے کہ کسی بھی دن مصر یا جارڈن کی حکومتیں گر سکتی ہیں، اس جگہ تک سچویشن پہنچ چکی ہوئی ہے، اور اس گرتی ہوئی دیوار کو دکہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کا جو واقعہ ہے یہ مسلمانوں کو خلافت کے قیام کا باعث بن جائے، یہ بالکل ممکن ہے، اور یہ ایسا بالکل قریب بھی ہے انشاءاللہ کہ مسلم حکومتوں میں سے کوئی نہ کوئی حکومت گرے، کیونکہ یہ جو بوائلنگ پوائنٹ ہے، یہ جو آپ جس طرح سوچ رہی ہیں ایسے صرف آپ اور میں غیرت مند نہیں ہیں، الحمدللہ اس امت میں ہم سے بہت غیرت مند لوگ موجود ہیں، اور افواج میں بھی موجود ہیں جن کے اوپر ڈیوٹی ہے نا، وہ بہت زیادہ پریشر فیل کرتا ہے۔ آپ اور میں اسے کہہ نہیں رہے، اس کو ہزاروں لوگ پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ میرا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہوگا، میں اس پہ شیئر کروں گا، میں اس پہ اپنے براڈ کاسٹ لسٹوں میں سب کو بھجواؤں گا، میں اپنے فیس بک پہ لگاؤں گا، میں اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کروں گا، میں اپنے دفتر کے اندر بات کروں گا، میں کالجوں کے اندر بات کروں گا، میں بازاروں میں بات کروں گا، اپنے کولیگز فرینڈز میں بات کروں گا، اپنے فیملی کی واٹس ایپ گروپوں میں بات کروں گا۔ مائی جاب از ٹو کمیونیکیٹ اینڈ کنوے کہ وی نیڈ ٹو آسک دا آرمی پین کہ وہ ذمہ داری اٹھائیں، ان کا کام ہے وہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تم لوگوں نے قسم کھائی ہے، تم لوگ اللہ کو جواب دہ ہو، تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور تم لوگ یہ کر سکتے ہو، اللہ تم سے پوچھے گا۔ میرا کام تم تک یہ کہ بات پہنچانی تھی، تمہارا کام ہے اس کو پورا کرنا۔ تو آپ اور میں، وہ آپ خاتون ہوں یا آپ مرد ہوں، جس بندے کا جو ایکسس ہے ایسے طاقتور لوگوں تک پہنچنے کا جو بات آگے پہنچا سکتے ہیں، انہوں نے پہنچانا ہے، یہ آپ کا رول ہے۔ ان کو کنونس کرنا ہے، ان کو جھنجھوڑنا ہے، ان کو غیرت دلانی ہے، ان کو اللہ کا پیغام یاد دلانا ہے، ان کو فلسطین کی سچویشن بتانی ہے، ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، ان کے جو آرگومنٹس ہیں کہ ہم کمانڈر کے احکامات کے پابند ہیں، ان کو کہو کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ دگنے عذاب میں ڈالے جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ قیامت کے دن تم اس پہ افسوس کرو گے کہ تم نے اپنے بڑوں کا اس طرح کے معاملات میں کہنا مانا جو کہ حرام تھا، اور تمہیں جہاد کے فرض سے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، اور تم یہ ایکسکیوز کرو گے تو اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا۔ قرآن بتاتا ہے اس کے بارے میں۔ تو ان کے ذہن میں جو اس طرح کی باتیں کہ یار میں تو چاہتا ہوں لیکن ہمیں آرڈر نہیں، تو میں کیا کروں، تو ان سوالوں کے جوابات ان کو دے۔ یہ ہے ہمارا رول ایز اے مرد، ایز اے عورت، ہمارا کام ہے، اور یہ ایکسیس اور یہ اپروچ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ جی سر، تھینک یو سو مچ۔ جی ہمنا عسکر، آپ بات کریں۔ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام۔ First of all, جزاک اللہ خیر for giving us the right direction. یعنی جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دے. اس ٹائم پر اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، رائٹ ڈائریکشن کی. دوسرا میرا یہ کوشچن تھا، بہت سے کوشچن تھے وہ آنسر ہو گئے. ایک کوشچن ہے جس پہ ابھی بات نہیں ہوئی، وہ یہ کہ جو پیلسٹائن کا ایشو ہے کہ یہ لینڈ مسلمس کی ہے یا یہ نان مسلمس کی ہے،
یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سے جو لبرلز ہیں، بہت سے جو سیکولرز ہیں، ٹھیک ہے، ایون تھاٹ ابھی تو مطلب مسجدوں سے بھی ایون تھاٹ یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ زیادہ فیئرفل بات ہے۔ مسجدوں والوں کو تو چلو ہم ایویڈنس دے سکتے ہیں، یعنی قرآن سے، سنت سے، جو یو این اس مسئلے کو جس طرح دیکھتی ہے، یعنی وہ لوگ بھی 2 اسٹیٹ سولوشن پہ اسی لیے ایگری کرتے ہیں نا، کیونکہ ہیومینیٹیرین جو گراؤنڈز ہیں یا جو انہوں نے لاز بنائے ہوئے ہیں ہیومنس کے، ہیومینٹی کے، اس کی بیس کے اوپر یہ 2 اسٹیٹ سولوشن اس کا حل نظر آتا ہے، بیکاز وہ ظاہر ہے اس لینڈ کو اس امپورٹنس سے نہیں دیکھ سکتے جس امپورٹنس سے ایک مسلم دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس لینڈ کو ہم تو اس کو اپنے حرم کے طور پہ دیکھتے ہیں نا۔ تو ان سے جو نان مسلمس ہیں ان کو اگر یہ مسئلہ سمجھانا ہو، ٹھیک ہے، یہ کلیرٹی دینی ہو، تو وہ کون سے گراؤنڈز پہ دی جا سکتی ہے، بیکاز اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ہمارے ان کے گراؤنڈ اس چیز پہ میچ نہیں کرتا، جو پریمس ہے وہ میچ نہیں کرتا، تو ان کو یہ مسئلہ کیسے سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو کیسے کنوے کیا جا سکتا ہے، اور لبرلز کو کیسے کنوے کیا جا سکتا ہے، سیکولرز کو کیسے کنوے کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایکچوئل میں چلو مسلمس تو ہیں لیکن وہ اس فلسفی سے ہٹ چکے ہیں ٹوٹلی۔ جی جزاک اللہ خیر، جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا دیکھیں، میں سے بڑا بائی دا وے اس کا کوئی ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی کوئی آرگومنٹ ان کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا، ایتھیکل گراؤنڈ پہ بھی کوئی آرگومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جب انہوں نے یو این کے اندر یہ قرارداد پاس کی کہ ہم یہودیوں کو یہاں پہ ایک ریاست دے رہے ہیں، اٹ واز ان دیئر انٹرسٹ ایکچولی، اٹ واز ناٹ بیسڈ آن اینی کہ ان کا مذہب ان کو مقدس قرار دیتا ہے تو ہم یہ ان کو دلوا دیتے ہیں، یہ اس بیسس پہ نہیں کیا گیا قرارداد کے اندر جب یو این نے ان کو دلوایا تھا۔ دیکھیں مجھے بلکہ ریسنٹلی میں ایک یو کا آرگومنٹ پڑھ رہا تھا کہ جی دیکھیں ہم یہاں پہ ہم سے مسلمان نے چھینا ہے تو ہم نے واپس لے لیا، تو مسلمان نے تو ان سے چھینا ہی نہیں، مسلمانوں نے تو کرسچن سے لیا تھا، حضرت عمر صلی اللہ عنہ جی نے بالکل، کرسچن سے لیا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم نے ان سے چھینا ہی نہیں، ہم نے کرسچن سے لیا ہے۔ دیکھیں کچھ آرگومنٹ وہ نہیں بائی کریں گے کیونکہ وہ اسلامک آرگومنٹ ہے نا، کہ ہم حضرت عمر کے معاہدے کے پابند ہیں، یا اسلام کہتا ہے کہ نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے تمہیں نکالا، ایک دفعہ ایک لینڈ اسلام کے تحت نیچے آ جائے اور وہ اسلام کے نیچے موجود ہو اور وہاں پہ کفار کا غلبہ جم نہ جائے تو وہ لینڈ ہمیشہ ہماری رہے گی قیامت کے دن تک، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ بات درست ہے۔ لیکن وائل آئی ایم گیونگ یو آرگومنٹ، ڈو نو کہ ہم نے ان کے آرگومنٹ پہ زیادہ پلے نہیں کرنا، یہ نہیں کہ ہمیں ان کو قائل کرنے کے لیے بیونڈ اسلام کے آرگومنٹ دیں اور اس میں وہ آرگومنٹ پھر وہ آپ کا توڑ بھی سکتے ہیں۔ جب بھی ہم اس طرح کی اسٹریٹجی اپناتے ہیں یہ ایکچولی لانگ ٹرم میں بیک فائر کرتی ہے، اور یہ آرگومنٹ صحیح نہیں ہوتا کہ آپ صرف اس کو ایک جنرل ہیومینیٹیرین جنرل لاجک، آپ اس کو ایڈیشنل آرگومنٹ کے طور پہ یوز کرنا چاہیں تو ضرور کریں، لیکن اپنا مین آرگومنٹ کبھی مت چھوڑیں، اور جب بھی اپنے ایڈیشنل آرگومنٹ دے دیں اینڈ میں کہیں آلدو اصل بنیاد تو یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور مسلمان اس کے وارث ہے، کیونکہ ہم آخری نبی کو مانتے ہیں اور ہم ان کے انبیاء کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں، اور جبکہ یہ لوگ نہیں مانتے اور ان سے چھین لیا گیا ہے اور ہم اس پہ ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں، یعنی اصل آرگومنٹ یہ رہنا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ ایکچولی نا جو ویسٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اسرائیل کے قیام کا جو پلان تھا، ان کے 2 میجر آبجیکٹیوز تھے، اور وہ اگین کوئی لاجیکل آرگومنٹ نہیں تھا، تو آپ کو یہ بتانا چاہیے ان کو، اور وہ یہ ہے کہ ایک آرگومنٹ یہ تھا کہ وہ خود جیوز سے جان چھڑانا چاہتے تھے، وہ جیوز کو جنرلی پسند نہیں کرتے تھے، جو نازی جرمنی نے ان کے ساتھ کیا یا انگلینڈ کے اندر کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا تھا سوائے چند لوگ جنہوں نے ون کیے تھے۔ تو جنرلی یورپینز ڈڈ ناٹ لائک جیوز، وہ چاہتے تھے کہ ان کو نکالیں یہاں سے کوئی، لیکن ایسا راستہ نکالیں جس میں وہ اسموتھ طریقے سے ان کو ہم شفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اسرائیل کے قیام کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ ہم ان کو اپنے ملکوں سے آہستہ آہستہ نکلوا دیں، تو ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ جو تھی وہ یورپین جو تھے وہ جانتے تھے کہ 1924 تک بلکہ 1917 میں گیلیپولی وار ہوئی تھی جس میں گورا پلٹن کو اوٹومنز نے شکست دی تھی، تو ہم تو یعنی اس لاسٹ سینچری کے اندر تک صلیبیوں سے جنگیں کر رہے تھے اور ہم ان کے ساتھ وارز میں انگیج تھے، اور ہماری 500-600 سال سے اوٹومنز کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی۔ آج کل ابھی بھی جو لوگ عثمان سیریز یا توغرل وغیرہ دیکھتے رہے ہوں وہ جانتے ہیں کہ ہم تو مسلسل سلجوکی اسٹیٹ بھی ان سے لڑ رہی تھی اور جو اوٹومنز تھے وہ بھی ان سے لڑ رہے تھے، تو ہماری کنٹینیوس وار جو تھی وہ رہی ہیں صلیبیوں کے ساتھ، کروسیڈر کے ساتھ، یعنی یورپینز کے ساتھ۔ تو یورپین ایک مسلمانوں کے دل میں ایک ایسا خنجر چبونا چاہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ فوکس ہو کر اس اصل چیز کو بھول جائیں کہ ہماری اصل جنگ تو یورپ سے تھی، ہماری جنگ تو کسی جیوز تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے خود ایک چھوٹی سی ایک قوم کو ایک اچانک بہت زیادہ اسلحہ دے کر ہمارے درمیان بٹھا کر اس کو اپنی پروٹیکشن دے کر اس کو بہت بڑا بنا دیا، اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ ہم تو
یورپین امپائرز کے ساتھ لڑ رہے تھے، وہ آسٹرو ہنگرین امپائر ہے، وہ سوویت کے ساتھ لڑ رہے تھے، ہم جو ہے وہ فرینچ کے ساتھ لڑ رہے تھے. ہماری جنگیں تو ان بڑی بڑی سپر پاور کے ساتھ تھی، اسپینش امپائر کے ساتھ یا وہ اٹالین سے ہم لڑ رہے تھے. ہماری جنگ جیوس کون تھے؟ جیوس تو ہر ملک میں چند لوگ تھے. جیسے چھوٹا سا آپ کل قادیانیوں کو ایک پوری اسٹیٹ بنا کے ہمارے درمیان بٹھا دیں اور میں اس سے لڑنے پہ مجبور ہو جاؤں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری اصل جنگ انڈیا سے تھی یا میری اصل جنگ جو ہے وہ امریکہ سے ہے. لیکن آپ درمیان میں قادیانیوں کو کراچی کے پاس چھوٹی سی جگہ بنا کر دے دیں اور پھر وہ ہمارے اوپر بدماشی کرے، ہمارے سروں پہ ناچتے رہیں، اور پھر ہم ساری زندگی قادیانی بہت بڑا مسئلہ ہے، قادیانی بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم اس پہ لگ جائیں، تو اس سے یہ تو ریئلٹی نہیں ہے نا. تو اصل میں وہ ہمیں ادھر سوئچ کرنا چاہتے تھے اور ہم سے بلانا چاہتے تھے کہ ہماری جنگ یورپینز کے ساتھ تھی. تو مسلمانوں کو انہوں نے یہ آرٹیفیشل ایک سٹیٹ کریٹ کی، آرٹیفیشلی ان کو انفلیٹ کیا، ان کو ایگزیجریٹ کیا، ان کو ایک فیک پاور دی، حالانکہ وہ اتنے بزدل ہیں کہ قرآن کی خود گواہی دیتا ہے. وہ اتنے بزدل ہے کہ بختر بند گاڑی میں ہوتے ہیں، لڑکے جا کے وہ بختر بند گاڑی کو پکڑ کے ان کو نکال کے ان کو مار دیتے ہیں. یہ ان کی حیثیت ہے، اتنی ان کی بزدلی کی حالت ہے. تو دوسرا مقصد یہ تھا. ان کی اسٹیٹ کی کوئی جواز ان کا موجود نہیں ہے، نہ ریلیجس جواز ہے، نہ ہم نے ان سے چھینا ہے، نہ یہ جو ہے یہاں پہ ان کا کوئی جواز. یہ آپ نے یورپ سے اٹھا کے ان کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ریزن کیا ہے؟ کوئی ریزن ان کے پاس نہیں ہے. اور جب یو این میں قرارداد پاس ہوئی اور اس کو منظور کیا کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چونکہ تینوں مذہبوں کی مقدس جگہ ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ تینوں کو یہاں پہ ریاست دے دیتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا. تو آپ یا کوئی ایک سیکولر یہ آرگومنٹ مجھے کیوں دے رہا ہے جب وہ خود دے ہی نہیں رہے آپ کو یہ آرگومنٹ؟ جی سر، تھینک یو سو مچ. جی کامران خان آپ بات کریں. جی کامران خان 5 سیکنڈ ویٹ. جی سرمد عباسی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سرمد ویٹ کیجیے گا. جی کامران کامران آپ کے مائک میں ایشو ہے تو آپ دوبارہ جوائن کیجیے. جی سرمد آپ بات کیجیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن دو ڈائریکشن میں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے یہ جتنی کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز بول لیں، بائی پروڈکٹ ہے نیشنلزم کے سسٹم کی. تو یہ کتنی بڑی ہماری بیوقوفی ہے کہ اگر ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس نیشنلزم کو یا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑ کے امت کا انٹرسٹ دیکھیں گے. اگر آپ تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیں، آپ کو میرے سے زیادہ نالج ہوگا. ترکی کا جو صدر ہے، ٹھیک ہے، اردوغان، وہ پچھلے 2 دنوں میں ایک دفعہ اس جوئش فورن منسٹر سے مل چکے ہیں، امریکن جو جوئش فورن منسٹر. بیان وہ بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آج ایجپٹ کا بیان آیا کہ وہ وار نہیں چاہتا اسرائیل کے ساتھ. اسی طرح جو آپ کے اردن کے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے اسرائیلی پپیٹس ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ملکوں کی آرمی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ جا کے لڑیں گے، جبکہ ایک ہمارے پاس تو اپنی کامن لوکل ایگزامپل ہے کہ ابھی آپ کی جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغان مہاجرین کو ملک بدر کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھا، ٹھیک ہے. تو ہم اپنی مسلم افواج سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو چھوڑ دیں، جبکہ اوپر سسٹم نیشنلزم کا چل رہا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور دوسرا، رشیا کیا کر رہا ہے؟ رشیا اور ایران کا جو اس وار کے اندر جو کنیکشن ہے، کیونکہ امریکنز کے جو امریکہ نے یوکرین کے لیے اپنے ویپنز دیے تھے، وہ بلیک مارکیٹ ہو کے ویا ایران جو ہے وہ اس حماس کے پاس گئے ہیں یا حزب اللہ کے پاس گئے ہیں. تو تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. سرمد آپ نے بالکل صحیح کہا، میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا. میں آپ سے صرف ایک کاؤنٹر سوال کے ذریعے اپنا پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سرمد آپ پاکستان کے ہیں؟ ہاں ہیں. آپ پاکستانی ہیں؟ ہاں ہیں. آپ کیوں امت کے لیے سوچ رہے ہیں؟ میں پاکستانی ہوں، ہاں. میں امت کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہاں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے امت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور کیا صرف ہم یہ بات کر رہے ہیں یا اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں؟ اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو آپ کا ایک بھائی کیپٹن ہے، تو وہ کیوں یہ نہیں سوچ رہا ہوگا؟
اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ جیسا کوئی کرنل ہوگا یا ایس ایس پی صاحب ہوگا یا وکیل صاحب ہوگا یا وہ پروفیسر صاحب ہوگا، وہ بھی ایسے ہی سوچ رہا ہے، اور آپ جیسے ہی کچھ لوگ ہیں جو نہیں بھی سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یار نکالو افغانیوں کو، وہ بھی ایسے سوچ رہے ہیں. تو جہاں تک یہ آئیڈیا ہے کہ نیشنلسٹک اسٹیٹ، نیشنل اسٹیٹ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہیں، ایبسلوٹ پریسائز پوائنٹ آپ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ جو ملک عبداللہ ہے، جو عبداللہ اردن کے اوپر بیٹھا ہے، یا السیسی ہے یا اردوغان ہے، یہ سب ہمیں فراڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ نہیں کریں گے. اسی لیے اگلا آرگومنٹ جو میں نے ڈسکس کیا تھا، میں بھی آپ سے وہ سکپ ہو گیا ہو یا میں ایکسپلین کرنے میں کوتاہی کر گیا ہوں، کہ دیکھیں آپ نے اور میں نے، جس طرح آپ اور میں یہ سوچ رہے ہیں، اگر آپ اور میں اکٹھے ہو کے اگر طاقت رکھتے ہوں اور یہ طاقت حاصل کریں ملک کی، تاکہ ہم اپنی افواج کو، اپنی پولیس کو استعمال کر سکیں، یہی کام ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ نیشن سٹیٹ نہیں کرتی، یہ حکمران نہیں کریں گے، تو کپتان صاحب، کرنیل صاحب، ایس ایس پی صاحب، جج صاحب، پروفیسر صاحب، آپ سب بھی متفق ہیں نا کہ یہ تو ایسے ہے، یہ تو مسلمان مر رہے ہیں، آپ بھی سوچ رہے ہیں، میں بھی سوچ رہا ہوں، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے نا. تو پھر ان رکاوٹوں کو ہٹا دو جو آپ کو اس راستے سے ہٹا رہے. تو عبداللہ، جو شاہ عبداللہ ہے، اس کا تختہ الٹ دو، اس کو ہٹاؤ. تم بھی چاہتے ہو، یہ بھی چاہتے ہیں، اس کے یہ 4 بندے نہیں چاہتے جو اس نے وہ ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا دو. عبداللہ کو، عبداللہ کے 4 بندوں کو، اس کا جو بیٹا شہزادہ بن رہا ہے، اس کی کوئین رانیہ ہے، یہ نہیں چاہتے. یہ جو اردوغان اور اس کے ساتھ یہ 4 بندے نہیں چاہتے، لیکن اس کی ساری نیچے پارٹی اسلامسٹ پارٹی ہے، وہ سب کے جذبات ہیں، وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ چند لوگ ملے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، تو ان کو ہٹا دو. دیکھیں کام تو کرنا ہے نا، ہم نے کرنا، فوج نے ہے، طاقت ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، آپ اور میں کر نہیں سکتے، کرنا تو ہم نے ہے. تو اگر یہ ہرڈل ہے تو اس ہرڈل کو ہٹانا پڑے گا. اس ہرڈل کو ہٹانے کے لیے ان لوگوں سے کہیں کہ یار ان کو ہٹا دے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اگر ایک ہرڈل ہے، میں ایکسپٹ کرتا ہوں اس ہرڈل کو، میں کہہ رہا ہوں ہے، تو اس کو ہٹانا پڑے گا نا. سو لیٹس تھنک ڈیپلی. یس، دس از پریسائز وٹ یو سیڈ، دس از ہاؤ اٹ از. اور اس لیے اس رکاوٹ کو ہٹانا پڑے گا جو اس افواج کی موبلائزیشن کے راستے میں ہرڈل بن رہے ہیں. کیونکہ افواج کے اندر لوگ بھی جذبہ رکھتے ہیں، اور باہر بھی آپ کے اساتذہ، آپ کے وکیل، آپ کے جو طلبہ ہیں، جو آپ کے سوسائٹی کے اندر لوگ ہیں، وہ بھی، ہم نے بھی، میں دوستوں کے ساتھ مل کے مسجدوں کے باہر بیانات دیے، ہم نے شاید صرف پنڈی اسلام آباد کے اندر کوئی 100 سے اوپر مسجدوں کے اوپر بیان دیے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، ہمیں ایک جگہ پہ ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، فوج کو موبلائز کرو. ہر بندے نے کہا جی آپ نے ہماری دل کی بات کی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. لوگ خود بولتے رہے کہ جی بالکل ہمیں فوج ہی بھیجنی ہے. ہمارے ساتھ مل کے لوگ آوازیں لگا رہے تھے، نعرے مار رہے تھے. ابھی بلیوریا میں اس جمعے کو ایک لمبا ریلی نکالی ڈی جو کی طرف، نوجوانوں نے، ہر کالج یونیورسٹی سے لوگ مظاہرے نکال رہے ہیں. کیوں نکال رہے ہیں؟ جس طرح یہ کالجوں کے لڑکے سوچ رہے ہیں، تو کپتان بھی تو یہ 18 سال کے لڑکے ہیں نا، 19 سال کے لڑکے ہی تو ہیں، اور کیا ہے. ان کے جذبات کی، اگر ان کے اندر کوئی نئی چپ فٹ ہو گئی ہے کہ اب ان کی ساری سوچ ختم ہو گئی اور اب وہ صرف ایک خاص کام کریں گے، نہیں. ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں نا، ویسٹرن سسٹم میں پڑھ رہے ہیں نا، اس کے باوجود ہم اسلام کے لیے سوچ رہے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ایک BBA کر رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، تو آپ نے انگریزوں کی تعلیم پڑھ کے آپ کیوں ایسے سوچ رہے ہیں؟ آپ کیوں نیشن اسٹیٹ پہ نہیں سوچتے؟ پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں نا، ویسے ہی وہ بھی سوچتے ہیں. تو پوائنٹ یہ کہ دس از دا وے فارورڈ. اگر یہ مشکل ہے تو ہمیں مشکل کام کرنا ہے، اگر یہ اس میں رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں پار کرنی ہے. دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. یو سی دا آرگومنٹ، جب تک آپ کے بیک آف دا مائنڈ ہے نا ہم ملک چوک کر دیں گے، نہیں کر پاؤ گے. ہم جو ہے خود ہتھیار اٹھا لیں گے، نہیں کر پاؤ گے. ایک ہی راستہ ہے، یہ نبی کا راستہ ہے. نبی نے قبائل کے سرداروں سے نصرت طلب کی تھی، اور 44 سرداروں نے ریفیوز کیا تھا. 2-3 نے کنڈیشنز لگائی تھی، آپ نے نہیں ایکسپٹ کی کنڈیشن. اور مدینہ کے انصار نے بیعت دے دی تھی، وہ بھی حکمران تھے، ان کی بھی طاقت تھی، ان کے بھی مزے تھے، ان کو بھی چاہیے تھا سب کچھ. انہوں نے اپنے اقتدار نبی کے جولی میں ڈال دیا تھا. 44 نے نہیں ڈالا، 45 اور 46ویں نمبر نے اپنا اقتدار نبی کی جولی میں ڈال لیا، اور وہاں سے اسٹیٹ قائم ہو گئی. آج تو امت بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے، ہر لیول پہ، ہر جگہ، ہر لیول پہ، ہر جگہ. میں صرف کلوزنگ پوائنٹ رکھ دوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے لیڈ کرپٹ ہیں، ہماری کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. وہ بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہیں،
وہ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، برانڈز پہنتے ہیں، وہ جو ہے اتنے مہنگے جوتے خریدتے ہیں، ان کو کدھر امت کا احساس ہے؟ یہ آپ کو میری سوچ کا مسئلہ ہے. دے ڈو تھنک اباؤٹ اسلام، دے ڈو کیئر اباؤٹ پیپل، بٹ صرف یہ کہ میں اپنی مڈل کلاس سوچ سے نہیں نکل پا رہا، یہاں مسئلہ ہے. جی سر، تھینک یو سو مچ.